बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में हमें शामिल भी रखते होंगे। वैसे आपके मैसेजेस मिलते हैं और यहाँ पे लाइव लिंक में भी मुझे आपकी इन दुआओं के हवाले से मैसेजेस मौसूल होते रहते हैं। अच्छा लगता है, मुलाकात होती है, गुफ्तगू होती है और हम किसी के काम आ सकते हैं। पैगाम टेलीविज़न के इस प्लेटफॉर्म से हम आपकी उलझनों को सुलझनों में बदल सकते हैं, दीन इस्लाम की रहनुमाई दे सकते हैं। ज़िंदगी के बहुत से मामलात हैं जो सुबह सवेरे कभी जहन में आ जाएं तो दिल करता है कि इनके बारे में पूछ लिया जाए, या कभी कोई जहन में कोई सवाल हो तो आप चाहते हैं कि वो पूछ लें, तो सुबह वतन का ये प्रोग्राम आपके लिए हम लेके सुबह सवेरे आते हैं। नया दिन, नया सवेरा, नई सुबह, नया आगाज़ और एक नया एपिसोड जिसके साथ हम आपके साथ हैं। लेकिन जी, प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको पता है कि तिलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं, आज का काम बताते हैं, वजीफ़ा बताते हैं, सवालात के जवाबात शामिल करते हैं। लाइव लिंक हमारा यहाँ पे ओपन है, आप हमें कॉल्स भी करते हैं और कॉल्स करने के लिए आपको पता है हमने एक नंबर आपके लिए इशू कर रखा है जो कि है 042111700 यानी 042-111-700 और फिर 000 पे डायल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। और तरीका आपको पता है ना कि आपने क्या करना है। अब तो आप भी जान चुके हैं कि आपने टीवी की आवाज़ बंद कर देनी है, टीवी का वॉल्यूम बंद रखना है ताकि गुफ्तगू हो सके। एक सहूलत हमने आपके लिए और पैदा कर दी है कि जब आप कहते थे कि इस सेगमेंट के बाद, इस प्रोग्राम के बाद, सुबह वतन के बाद हमें सवालात के जवाबात लेने हैं, दीनी रहनुमाई चाहिए, तो उसके लिए हमने एक व्हाट्सअप नंबर जो कि आप अभी अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देखेंगे या आप देख रहे हैं, 0321565200, हमने नंबर आपके लिए इशू कर दिया है 0321565200। इस पे आप अपना रिटर्न मैसेज भी भेज सकते हैं सवालात की सूरत में और ऑडियो मैसेज भी आप शेयर कर सकते हैं। मुफ्तियान कराम इनके जवाबात देते हैं। इसके साथ आज की किताब के बारे में आपको बताया जाता है और आज की किताब है ख़ातीन के इम्तियाज़ी मसाइल। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। आज की लाइब्रेरी की हमारी किताब है और आज का दिन भी बहुत अहम है जी। 1 अक्टूबर यानी कि 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्ड पर्सनस भी जाना जाता है, जो कि 1991 से 1991 से जिसका इजरा हुआ। हमारे माशरे में बुज़ुर्गों के लिए क्या काम किया जा रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में मिलियंस में बुज़ुर्ग हो गए हैं और आने वाले चंद सालों में यह तादाद बिलियंस में होने जा रही है। तो उसके लिए दुनिया भर में क्या काम हो रहा है, हम पाकिस्तान में क्या काम कर रहे हैं, बुज़ुर्गों की अपनी ज़रूरियात क्या हैं, उनको क्या देखभाल चाहिए होती है एक ख़ास उम्र के हिस्से के बाद, अद्वियात, सेहत के इश्यूज़, उनके अपने जिस्मानी और दूसरे मसाइल, नफ्सियाती मसाइल, फैमिली रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, अर्निंग के क्या मसाइल होते हैं और हमारा माशरा, दीन इस्लाम उन्हें क्या रिस्पेक्ट देता है, क्या मकाम देता है, इस पर भी बात करेंगे। और आज जादू जन्नात के हवाले से भी हमारा सेगमेंट है और हम दोनात भी शामिल किए जाएंगे। प्रोग्राम आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल रहता है। आज भी हमें ताउन हासिल है सूफी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, दारुसलाम इंटरनेशनल का और हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड का ताउन हमें हासिल है। इन तीनों के इश्तराक से प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, इनका तारुफ आपको करवाता चलूँ। कारी अहमद यारकानी साहब मारूफ कारी हैं पैगाम टेलीविज़न के, आज फिर इनसे मुलाकात है और इनको खुश आमदीद कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। आज प्लानिंग से दोबारा मुलाकात हो रही है या मौजूद थे आप? प्लानिंग से। अच्छा देखिए जी, ये अच्छी प्लानिंग थी, अच्छी लगती है ऐसी प्लानिंग। आपको खुश आमदीद कहते हैं जी कारी साहब अपने शो में। इनके साथ आपकी जानी पहचानी शख्सियत, हमारी मोहब्बत वाली शख्सियत जिनसे हम दिल से प्यार करते हैं, मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं। बहुत सी शख्सियात हैं एक शख्सियत में, लेकिन हम छोटा सा तारुफ करवा के इक्तफा कर लेते हैं, इस पर वक्त बचाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको वेलकम नहीं कहा शो में क्योंकि शो ही आपका है तो अच्छा लगता है आप तशरीफ लाते हैं। सेहत आज माशाल्लाह बेहतर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी, ठीक है। ले जी, बरकतें समेटते हैं, तिलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं। कारी साहब से गुजारिश है आगाज़ कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا سبحان اللہ، جزاک اللہ قاری صاحب، کیا خوبصورت ماشاءاللہ آپ کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عنایت کی ہے اور اسی کی برکتوں سے بڑی عزتیں بھی آپ کو ملتی ہیں۔ یقیناً مجھے رپورٹس ملتی رہتی ہیں، ہمیں خبریں آتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور سب سے پہلا کمنٹ مجھے جو آج آیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ قاری صاحب کی آواز میں جادو ہے، سن کے دل کو سکون ملتا ہے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ، کریڈٹ گوز ٹو یو جی، کریڈٹ گوز ٹو کلام الہی، جس کی وجہ سے عزت ہمیں ملتی ہے، ہم سب کو عزت ملتی ہے۔ بڑی صاحب اس کا خلاصہ بیان کیجئے بسم اللہ پلیز۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج بھی قاری صاحب نے بہت خوبصورت انتخاب کیا ہے آج کے ٹاپک کے حساب سے۔ تو اس میں عرش والا، ساری کائنات کا خالق اور مالک ہمیں بتا رہا ہے کہ اس مالک نے اپنی عبادت کے بعد جو سب سے اہم فریضہ تم پر لاگو کیا ہے وہ ہے والدین کا احترام، والدین کی خدمت، والدین کے سامنے بچھے رہنا، والدین کے ساتھ محبت سے پیش آنا، حسن سلوک کرنا، اور خاص طور پر اس وقت جب وہ بزرگ ہو جائیں۔ جوانی میں تو والدین خود پیشنس سے سب کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں، برداشت کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ بے تحاشا محبت بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بچے جوان ہو جاتے ہیں تو اب ان کو وہی شفقت چاہیے جو انہوں نے اپنے بچوں پر دی تھی۔ بچوں کو بچپن میں جس محبت سے پالا ہے، جس پیار سے پالا ہے، جس حسن سلوک کے ساتھ پالا ہے، اب وہ ساری چیزیں والدین کو چاہیے۔ تو اولاد کو حکم ہو رہا ہے کہ بزرگ جب ہو جائیں آپ کی زندگی میں، ایک یا دونوں، تو پھر ان کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرنا ہے۔ اور حسن سلوک کی انتہا یہ ہے کہ ان کے سامنے نرمی سے بولنا ہے اور ان کی کسی تلخ بات پر بھی اف تک نہیں کہنا، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے دعائیں کرنی۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ جس طرح مجھے انہوں نے بچپن میں بڑے پیار سے، شفقت سے پالا ہے، اللہ اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب وہ قوت نہیں رہی، برداشت نہیں رہی، حوصلہ نہیں رہا، اللہ تو ان پر رحم فرما۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اولاد کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ بھائی جان آپ بھی اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ والدین کے لیے دعائیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی ان کے ساتھ اچھے الفاظ میں بات کریں گے، نرم لہجے میں بات کریں گے، پیار سے بولیں گے، احترام سے بولیں گے، اور وہ اولادیں کتنی ہی خوش نصیب ہیں کہ جن کو محبت کرنے والے بزرگ ملے ہوں۔
کیا خوبصورت ماحول ہوتا ہے. میں مسجد میں دیکھتا ہوں نا تو بزرگ آئے ہوتے ہیں, 2-3 پوتے دائیں بائیں, ماشاءاللہ کیا خوبصورت لمحہ ہوتا ہے کہ دادا ابو آئے ہیں بچوں کے ساتھ نماز پڑھ کے انگلی لگایا ہوا ہے, جا رہے ہیں آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اولاد کو ایسا ہی فرما بردار بنائے. آمین آمین. اور وہ اولادیں جو اس وقت اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت نہیں کما سکتی, اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بہت سارے کویسچنز, کمنٹس, بہت ساری چیزیں آنے لگ گئی ہیں جی, جو کہ میں یقیناً کوشش کروں گا کہ شامل کروں. لیکن آج کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری ہے آج کی کتاب کے حوالے سے بھی. تھوڑا یہ فلیشی ہے, تھوڑا زیادہ وائٹ اور چوکی ہے, لیکن میرے خیال میں دیکھ پا رہے ہیں. کیوں نعیم صاحب, ٹھیک ہے؟ یہ کتاب ہے آج کی جی, خواتین کے امتیازی مسائل. اچھا جی, ترتیب و تہذیب اور اہم اضافوں سے یہ مزین ہے یہ کتاب جی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے عورتوں کے حقوق اور احترام کا جو چارٹر عطا کیا, اس کے بغیر ہم ان کے سماجی اور معاشرتی رتبے میں اضافہ نہیں کر سکتے. عبادات اور وراثت, گواہی اور نکاح و طلاق کے علاوہ دیگر مسائل پر عورتوں کے امتیازی حقوق کے سلسلے میں شاندار رہنمائی اس کتاب میں شامل ہے. عورت کی تعلیم کے مسائل اور مشکلات کا حل بھی اس میں شامل ہے. مغربی تہذیب کے چنگل سے عورت کو نکالنے کی یہ ایک عمدہ کاوش ہے. یہ کتاب پڑھنے سے ساری چیزیں ہمارے نالج میں آ سکتی ہیں. دارالسلام کے تمام شورومز اور darussalam.pk پر آن لائن یہ کتاب دستیاب ہے. آپ حاصل کرنا چاہیں تو یہ کتاب آپ کو مل سکتی ہے. مسلم لائبریری کا ایک خوبصورت اضافہ جو کہ میں نے آپ کو آج کی کتاب بتائی. چلتے ہیں جلدی سے وظیفے کی جانب, پھر اس کے بعد ہم کمنٹس شامل کریں گے. سر, کرنے کا کام جی. وظیفہ بیان کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے. آج میں جب بیٹھا تھا نا آپ کے پاس, جی جی, تو اچانک ایک کلپ پر مجھے کمنٹس میں سے ایک کمنٹ پر نظر پڑی. اچھا, تو جب ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو 2 طرح کے رویے ہیں. ایک وہ خوش نصیب ہیں جو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کوئی عمل جی, ہمیں مل جائے, ہم کر لیں, ہماری زندگی سنور جائے, ہماری آخرت بن جائے. اور دوسرے وہ بدبخت ہوتے ہیں, بد نصیب, کہ چلو تمہاری قسمت میں نہیں ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا تو نہ کرو, لیکن کم از کم بیہودگی تو نہ کرو. وہ کیا لکھتا ہے کہ اس قسم کا چورن آج کل تمام مذہبی چینل بیچ رہے ہیں. لاہور بلا فرمان نبوی کو صلی اللہ علیہ وسلم چورن کہہ کر بیہودگی کر کے اپنی اصل تربیت دکھا کر نکل گیا. ٹھیک ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی قسمت میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا نہیں ہے, آپ کو توفیق نہیں ہے, تو کم از کم اس طرح کی بیہودگی کر کے اپنی آخرت ہی برباد نہ کریں. آپ کو اچھا نہیں لگا آپ سکپ کریں, کیا ضرورت ہے. تو وظیفہ آج کا یہ ہے کہ آج بزرگوں کا دن ہے. جی, آپ کو میں ویڈیو بھیجوں گا پروگرام جی کے جی, بعد. پلیز پلیز. ایک بزرگ مسجد میں اذان دے رہے ہیں, ایسی خوبصورت لے میں, ایسی خوبصورت لے میں کہ وہ بندہ اس کو سکرول کر کے نیچے جانے کی ہمت کر ہی نہیں سکتا. پوری اذان سنے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. ایسی خوبصورت آواز, اور بزرگ ہیں اور بہت محبت کے ساتھ لوگوں کو اذان پڑھ کے بلا رہے ہیں. تو اس کا وظیفہ بھی آج کا یہی ہے کہ جو لوگ اذان پڑھتے ہیں جی, تھوڑی سی ہمت کر کے مسجد میں جائیں 5 منٹ پہلے اور اذان پڑھنے کا موقع مل جائے تو کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو رحمتیں ملیں گی, اس کا بیان ہے. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف المقدم. جو بندہ پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے اس پر اللہ بھی رحمتیں نازل کرتا ہے, اور اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس کو بخش دے, اس کو معاف کر دے, اس کو اپنی رحمتوں سے نوازے. اور کیا چاہیے. تو 5 منٹ صرف مسجد میں پہنچے پہلے تو پہلی صف میں جگہ مل جاتی ہے. تو اللہ کی رحمتیں بھی لے لیں اور فرشتوں کی دعائیں بھی لے لیں. ٹھیک. اور فرمایا وَيُغْفَرُ لِلْمُؤَذِّنِ بِمَدِّ صَوْتِهِ, اور مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک اس کے لیے بخشش لکھ دی جاتی ہے. اللہ اکبر. وَيُصَدِّقُهُ مَنْ يَسْمَعُهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ, اور قیامت والے دن اس بندے کی تصدیق کرے گی ہر وہ خشک اور تر چیز جس تک اس کی آواز پہنچی تھی.
وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ. اور سب سے بڑی شان اس کی یہ ہے کہ جتنے لوگ مسجد میں اذان کی آواز سن کے آئے ہیں ان سب کے برابر اس اکیلے کو اجر و ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ اذان پڑھنے کا اجر ہے کہ آپ کی مسجد میں اگر 100 200 300 بندہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے تو آپ اکیلے 300 بندوں کے برابر اجر و ثواب لے کے جا رہے ہیں. کیسا پیکیج ہے بھٹی صاحب؟ زبردست. خوبصورت پیکیج ہے یہ ماشاء اور اللہ. خاص طور پر ان بزرگوں کے لیے جو گھر میں فارغ ہی بیٹھے ہیں تو وہ جائیں مسجد میں اور پہلے جا کر اذان پڑھیں. ٹھیک. اور دیکھنے میں آیا جہاں 2 4 5 بزرگ ایسے ہوں نا تو وہاں پر باریاں لگ جاتی ہیں. یار یہ والی اذان میں نے پڑھنی, اگلی نماز کی آپ پڑھو, کل میں پڑھوں گا, پرسوں آپ کی باری ہے. یہ بھی جذبہ ہے. تو یہ بھی جذبہ ہے. ماشاءاللہ. اور ایسی مساجد ہیں جہاں پر باریاں لگانی پڑتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو اسی طرح سریلی آواز میں اذانیں پڑھتے رکھے, ان کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ کی اجر و ثواب سے وہ مستفید ہوتے رہے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے. ٹھیک. ویسے بڑی صاحب بھی جب پڑھتے ہیں نا تو بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں, پھر دل کرتا ہے خاموشی سے سنیں, اور ہم تو ماشاءاللہ کبھی کبھی سنتے بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں ہمیں سمیٹنے کا موقع دے, ہمیں اس کی استطاعت دے, ہمیں ہمت دے, ہمیں طاقت دے, اور ہماری جستجو کو بڑھائے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی, ایک سلسلہ ہے اور بڑی صاحب آج بہت سے کمنٹس ہیں. احمد سلطان صاحب, آپ کا جو سوال ہے یہ ہم باقاعدہ اس کا سوشل میڈیا پہ کلپ بھی اپلوڈ کر چکے ہیں. ہم نے حالیہ چند دنوں پہلے باقاعدہ اس پہ گفتگو بھی کی ہے اپنے پروگرام میں. بٹ صاحب یہ وہی سوال ہے کہ اگر ٹھیکہ لینا ہے کسی کمپنی نے, اور وہ ایک کلپ بہت وائرل ہوا ہے جس میں ایک بزرگ ہمارے عالم دین نے ٹھیکے کو حرام قرار دے دیا. جی. اس وجہ سے یہ سوال بار جو بھی وہ اس کلپ کو سنتا ہے یا کسی کو ریفرنس سے وہ آتا ہے تو وہ پوچھتا ہے. تو ان بھائی صاحب کو کہیں سوشل میڈیا پر ہمارا اس کا جواب موجود ہے. ہمارے پیغام ٹیلی ویژن کا اپنا جو پیج ہے فیس بک کا, اور ہمارے واٹس ایپ, ہمارے جو یوٹیوب کا چینل ہے ہمارا پیغام ٹیلی ویژن آفیشیل کا, آپ وہاں سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں, یہ آپ کو کوسچن مل جائے گا. چونکہ پوری میری وال آپ کے کوسچن سے بھری ہوئی ہے تو میں نے اسپیشلی سب سے پہلے آپ کو انٹرٹین کیا اور آپ کو جواب دے دیا. ہم اس کو شامل کر چکے ہیں. آگے بڑھتے ہیں بڑی صاحب. اور ہنا صاحبہ لکھتی ہیں, الحمدللہ آپ کا پروگرام مس نہ ہو اور اسپیشل تلاوت نہ مس ہو, اس لیے ہم 2 گھنٹے پہلے سے ہی بیٹھ کے آپ کے پروگرام کا ویٹ کر رہے ہیں. فائنلی انتظار ختم ہوا, الحمدللہ. تھینک یو ویری مچ. میں 2 گھنٹے کا پروگرام ہے اور 2 گھنٹے پہلے سے بیٹھے ہوئے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ یقین رکھیے میری بہن ہنا, آپ کا نام اس لیے میں نے اسپیشلی لیا کہ جو جستجو آپ کر رہے ہیں دین کو جاننے کے لیے, اس کا ثمر آپ کو آخرت میں ضرور ملے گا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ایمان ہے کہ اس دنیا میں بھی جو نیکی کرنے کی اور اس کی جستجو میں ہم لگتے ہیں وہ ہمیں اس دنیا میں بھی اجر ملتا ہے. کیوں بڑی صاحب, ایم آئی رائٹ؟ ایسے ہی ہے جی. ٹھیک ہے. اچھا جی, اور آگے بہت سے سوالوں کے بعد دینی باتیں آئی ڈی انہوں نے بھی لکھا ہے کہ سوال ہے کہ رشتہ دار جب گھر آتے ہیں عید پر یا ویسے ہی تو بچوں کو پیسے دے جاتے ہیں, تو کیا وہ پیسے والدین استعمال کر سکتے ہیں یا صرف بچوں پر ہی خرچ کرنے ہوں گے؟ میں نے سنا ہے کہ وہ پیسے بچوں کے ہوتے ہیں, ان پر ہی خرچ کرنے چاہیے. اللہ اکبر. آج کل کے بچے بہت سیانے ہو گئے ہیں جی, وہ پورا حساب رکھتے ہیں. اچھا, آپ نے قاری صاحب کا وہ لقمہ نہیں سنا؟ میں نے سن لیا یہاں پہ, کہتے ہو سارا حساب ہے. قاری صاحب آپ کو بڑا ایکسپیرینس میں لگتا ہے زیادہ. ماشاءاللہ قاری صاحب کے بچے بھی ہیں نا ماشاءاللہ, تو حساب رکھنا پڑتا ہے. جی. تو جواب یہ ہے کہ بچوں کے پیسے اور والدین کے پیسے جب تک یہ بالغ نہیں ہوتے یہ ایک ہی چیز ہے. بچے دن رات والدین کی پاکٹ سے نکالتے رہتے ہیں, ابو جی یہ دیں, امی جی یہ لے کر دیں. تو یہ بچوں کو جو پیسے ملے ہیں ملکیت تو انہیں کی ہے, لیکن اس دور میں والدین اگر استعمال کر لیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو کیونکہ والدین بھی ان پر ڈھیروں کے حساب سے خرچ کر رہے ہیں, تو اگر یہ پاکٹ منی بھی والدین کی پاکٹ منی بن جائے تو کوئی ملامت اور حرج والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. ویسے بڑی صاحب آج کل کے بچے جو ہیں نا, ہاں جی, وہ پیسے دینے کب دیتے ہیں, وہ دگنے تگنے نکلوا لیتے ہیں اور وہ پھر سالوں وہ چلتے رہتے ہیں کہ وہ جو وہ والے پیسے ہیں نا ان میں سے یہ بھی کرنا ہے. چلیں اینی وے جی, یہ محبت اور پیار میں جائز ہے. ٹھیک ہے جی, ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. سوالات جوابات کا سلسلہ جاری ہے, آپ کے میسیجز بھی موصول ہو رہے ہیں. تو ہمارے جو بھائی ہیں احمد سلطان صاحب, ہم نے باقاعدہ بریک میں ڈسکس بھی کیے, میں نے اور بھٹی صاحب نے, ہم نے کنسلٹ بھی کیا. ایگزیکٹ یہ وہی کویسچن ہے
جو کہ آپ نے ہمیں پہلے، یا آپ نے نہیں تو کسی اور نے ہمیں پوچھا ہے، اور یہ سیم وہی ساری چیزیں ہیں. تو کائنڈلی آپ اپروچ کر لیں. آپ نے مجھ سے ریکویسٹ کی، میں آپ کی قدر کرتا ہوں، آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن یہ چیز وہ یہ رپیٹ ہوگی اور میرے لیے پاسبل نہیں ہے کہ میں 8 اتنے لمبے میسیجز کو یہاں پہ پڑھ کے اور پھر اس کا رپلائی باقاعدہ لے سکے. لیکن کنفرمیشن ہے، یہ وہی کویسچن ہے. ٹھیک ہے جی. ایک لائیو کالر بھی ہے آج کے پروگرام کے پہلے، لیکن ان کو لینے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ امینہ احمد یار، یہ ہے ہماری وہ بہن جنہوں نے ہمیں میسج کیا ہے. آمینہ احمد یار، اور یہ صاحبزادی ہیں آئی گیس حقانی صاحب کی، ایسے ہی ہے جی. اور بڑا انہوں نے یہاں پہ ماشاءاللہ، اور وہ دیکھیں یہ ہوتی ہے والدین سے محبت. جیسا ابھی آج کے دن کی بھی ہم بات کر رہے ہیں، بزرگوں کا احترام، تو کتنی محبت، کتنا لگاؤ ہے اپنے والد سے کہ لائیو پروگرام دیکھتے ہوئے بھی اپنے والد صاحب کے بارے میں لکھ رہی ہیں. جیتے رہیے، خوش رہیے. لے جی، آج کے پہلے کالر، ان کو شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. جی السلام علیکم. پروین صاحبہ سیالکوٹ سے کال کر رہی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی نوید بیٹا، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں. شکریہ آپ نے کال کی، فرمائیے. ہاں جی، میرا سوال یہ تھا کہ میری بیٹی بیمار ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کے ڈائلسس ہو رہے ہیں. جی، اللہ انہیں صحت میں دے. اس کی طرف سے عمرہ کرنا چاہتی ہوں، تو میں نے طریقہ پوچھنا تھا کہ نیت کیسے کرنی ہے، اس مطلب پہلے اپنا عمرہ کرنا ہے یا دائرہ کسی کا ہی جا کے کرنا ہے؟ جی ٹھیک ہے، میں ابھی پوچھتا ہوں. جی شکریہ آپ نے کال کی، اور اللہ تعالیٰ ہماری بہن کو صحت تندرستی دے. تھینک یو ویری مچ فار کالنگ. بٹی صاحب فرمائیے. جی اگر تو پہلے انہوں نے اپنا عمرہ کیا ہوا ہے، جی زندگی میں کبھی بھی پہلا عمرہ کیا ہوا ہے، تو پھر تو ڈائریکٹ بیٹی کا بھی کر سکتے ہیں جا کر. ٹھیک ہے. اور اگر پہلے اپنا عمرہ نہیں کیا ہوا تو پھر پہلا عمرہ جا کر اپنا کریں، اور پھر جب مدینہ سے واپس آئیں گے تو اس وقت جو نیت کریں گے وہ بیٹے کی طرف سے کر لیں. ٹھیک ہے. تو نیت کے الفاظ میں تھوڑا سا فرق ڈالنا ہے. جی. لبیک اللہم عن، آگے بیٹی کا نام لے لیں. جی. تو بیٹی کا نام لے کر اس طرح سے نیت کر لیں، لبیک اللہم عن، تو آگے بیٹی کا نام ہوگا. تو نیت اتنی سی ہے بس، باقی تمام پروسیجر ویسا ہی ہے جیسا وہ اپنے لیے کرتی. ٹھیک ہے جی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرحان صاحب نارووال سے کال کر رہے ہیں. جی شکریہ کال کرنے کا. کیا سوال پوچھیں گے؟ سر میں مجھے سے کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے نا کورٹ میرج کی تھی. کیا کی تھی؟ سوری. کورٹ میرج کی تھی میں نے. اچھا اوکے، کورٹ میرج. جی جی. تو اس میں سر وکیل نے پیسے بھی لے لیے تھے، لیکن قاضی صاحب کے بھی آفس بٹھا کے نکاح کروا دیا، سب کچھ کروا دیا تھا. اچھا. لیکن ایک مسٹیک اس نے کی تھی کہ میرے اور اس کے سائن نہیں لیے. اچھا، دلہا اور دلہن کے سائن نہیں ہوئے. ہاں جی. اچھا. تو کسی نے وہ لڑکی کو ورگلایا ہے، اور ایک لڑکا بھی ہے جو اسے پیسے وغیرہ بھیجتا ہے، وہ ورگلاتا ہے اسے. تو اس نے نا کہہ کود کے سب کچھ بلاک کروا دیا. اس نے کہا میرے ساتھ نکاح جھوٹا کیا. تو میں اس ٹاپک پہ بہت زیادہ پریشان ہوں. کیا میں تو غلطی پہ ہوں؟ اچھا ٹھیک ہے، بٹ سب سمجھ لگی بات کی. اچھا نہیں، آپ کو اب ایشو کیا؟ آپ اکٹھے نہیں رہ رہے تھے، علیحدہ علیحدہ تھے؟ نہیں اکٹھے نہیں، ابھی کیا ہی تھا. تو 2-3 دن بعد جو ہے نا مسئلہ ہونا شروع ہو گیا. اس نے کہا کہ تم نے چنتا کے ساتھ کیا. یعنی آپ کہہ رہے کہ ریٹن ایویڈنس کوئی نہیں ہے آپ کے پاس؟ نہیں، ریٹن ایویڈنس ہے میرے پاس، صرف سائن نہیں کیے ہوئے. اس کے علاوہ میرے پاس جو ہے نا وہ بھی ایویڈنس ہے، اور اسٹامپ بھی کیا تھا، اسٹامپ کے اوپر سائن بھی ہے. نہیں، جب آپ کے ریٹن ایویڈنس ہی نہیں ہے سائنس کے بغیر تو وہ نہیں ہو سکتا آئی گیس. چلے اینی وے، میں آپ کی الجھن کا سلجھن جاننا چاہتا ہوں بٹی صاحب سے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. تھینک یو فار کالنگ. بٹی صاحب میری سمجھ میں نہیں ہے یہ بات کہ آپ کوئی لیگل ڈاکومنٹ بناتے ہیں تو دونوں پارٹیز کے اس پہ سائن نہ ہوں. اب اس پہ سائن بھی نہیں ہے. بھائی جان پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کورٹ میرج ہے اسلام میں یہ جائز ہی نہیں ہے. ٹھیک. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ لا نکاح الا بولی. وہ نکاح جو عورت کے ولی کی بغیر ہو وہ نکاح ہی نہیں ہے، باطل ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے، سائن ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں یہ دین سے نکال دیں کہ نکاح ان کا ہوا ہے. نکاح ہی نہیں ہوا ہے. اور ڈاکومنٹس پر سائن ہونے وہ ان کی کوئی پروسیجر ہوگا کوئی باہر جانے کے چکروں میں یا کہیں، تو وہ ان کی اپنی ضرورت ہے. لیکن نکاح شرعن نہیں ہوا تھا. اور اگر ابھی تک یہ میاں بیوی کے طور پر رہ رہے تھے تو ان کو فوراً جدا ہو جانا چاہیے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کبھی رہے نہیں. بس ہاں، تو بس پھر وہ نکاح بھی کوئی نہیں ہے. یہ اس پر اصرار کریں گی بھی نہ کہ میرا ان کے ساتھ نکاح ہے جی، میرے پاس فلاں ہے جی فلاں ہے. بچی کے والد، اس کے بھائی،
اس کے چچا یا کسی بھی وارث کی غیر موجودگی میں جو نکاح ہوا ہے وہ نکاح ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ نکاح ہوا ہی نہیں تو وہ پھر ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ٹھیک ہے، ایک کالر ہیں جی اور ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ صبا افتخار نے ہمیں کویسچن پوچھا ہے۔ السلام علیکم نظامی بھائی اینڈ بٹی صاحب جی، وعلیکم السلام۔ سوال ہے کہ ہم جو نیو نوٹ لیتے ہیں اس پہ اوپر بھی پے کرتے ہیں، جیسے 1000 کے نوٹ پہ 1300 کے ملتے ہیں، تو آگے کویسچن مارک ہے، تو میرے خیال میں پوچھ رہے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ہاں جی دیکھیں اگر آپ بینک سے لیتے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے پیسے زائد نہیں لیں گے، جی وہ تو آپ کو جیسے رہیں گے اتنے ہی دیں گے۔ اور اگر آپ کسی شاپ سے لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم اسٹیٹ بینک سے جا کر نئے نوٹ لائے ہیں، ہمارا آنے جانے کا خرچہ، وہ یہی کہتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم پیسے پر پیسہ لے رہے ہیں۔ جی یہ مسئلہ ان کو بھی پتہ ہے، سروسز کے وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری سروس چارجز ہیں جی۔ کہ ہم گئے ہیں وہاں سے لائے ہیں، آپ کو جا کر اپنی دکان پر لا کر دیے ہیں، تو یہ ہمارا آنے جانے کا خرچہ ہے۔ جی اگر وہ کہیں کہ نہیں یہ خرچہ نہیں لے رہے ہم آپ کو 1000 کے نوٹ پر یہ 1300 میں دیں گے تو پھر یہ حرام ہوگا، سود ہوگا۔ جی لیکن اگر وہ اپنے سروس چارجز کے نام پر لے رہے ہیں الگ سے کہ بھائی جان 1000 کی گٹی یا 1000 ہی لیں گے لیکن 300 روپے ہمارا 200 روپے ہمارا خرچہ ہے، پھر جائز۔ اچھا، اور بڑی صاحب وہ جو لوگ باہر ہی بیچ رہے ہوتے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں نا، ہاں جی وہ غلط کر رہے ہیں کہ بینک والوں سے مل جل کے ادھر سے لیے اور باہر بیٹھ کے تو وہ اپنی کمیشن کما رہے ہیں، ان کا تو کوئی خرچہ نہیں آیا۔ اچھا وہ خرچہ بلکہ ڈال رہے ہوتے ہیں الٹا۔ ہاں جی ٹھیک ہے، ریٹن میں کویسچن ہے جی، نظر مانی تھی بیٹا ہوگا تو حفظ کرواؤں گی، اب بیٹا ہے مگر وہ حفظ نہیں کر پا رہا، اسے بتایا کہ نظر مانی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ دعا کیوں کی تھی، یعنی آپ اپنے لیے یہ دعا کرتے کہ ہم حفظ کریں گے، تو اب میں کیا کروں، اس کا کیا حل ہے؟ بڑی سخت سی بات نہیں ہے؟ سبحان اللہ، بیٹا وہی نا بچے بڑے سمجھدار ہو گئے، وہ کہتے ہیں نظر ماننے سے تو اپنے ہی مانتے، اپنی مانتے کہ میں کروں گا، میری کیوں مانی آپ نے؟ ہاں جی اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی ہمت اور توفیق دے کہ والدین کی خوشی کے لیے اگر وہ حفظ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے رحمتیں بچے کو بھی تو ملیں گی، جی یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن اگر بچہ ذہنی طور پر تھوڑا کمزور ہے، حفظ نہیں کر پا رہا، تو اس کو اتنا زیادہ فورس بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، حفظ کی کلاسوں میں عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ جن بچوں کو والدین فورس کرتے ہیں نا، وہ 4 سال 5 سال 7 سال تک بھی والدین کہتے ہیں حفظ کرو کرو کرو، 7 سال میں بھی وہ بچہ حفظ نہیں کر پاتا، اور 7 سال کے بعد وہ حافظ قرآن ادھر سے داخل ہوتا ہے ادھر سے نکل جاتا ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بچے کا وقت ضائع کرنے کے بجائے اگر بچہ ذہنی طور پر کمزور ہے، اس فیلڈ میں نہیں چل پا رہا، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کو حافظ قرآن ہی بنایا جائے، آپ اس کو عالم دین بنا لیں، اس کو عالم دین کورس میں داخل کرائیں، ادھر ہو سکتا ہے وہ بہتر طور پر چل سکتا ہو، دین کی راہ پہ لگانا ہے تو اور بہت سے آپشنز موجود ہیں۔ ہاں جی، اور آپشن موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ حافظ قرآن ہی بنائیں۔ اور اگر بچہ کر سکتا ہے اور وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا تو پھر اس کو پیار سے کوئی اس کو انعام کا لالچ دیں کہ بیٹا آپ کو ہم بائک لے کر دیں گے، حفظ کرو گے تو ہم یہ کریں گے، ہم آپ کو عمرہ کرائیں گے، تو بچوں کو شوق دلائیں، تو شوق دلانے سے بچہ حفظ کر جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہیں کر پا رہا اور جینون مسئلہ ہے تو پھر آپ بھی اصرار نہ کریں، اور آپ نے جو نظر مانی تھی وہ قسم کا کفارہ آپ دے دیں، قسم کا کفارہ ہوگا۔ قسم کا کفارہ ویسے ہوگا۔ کچھ بچوں کو، کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ 10 پارے پڑھ لیے، حفظ کر لیے، اس کے بعد وہ نہیں چل سکے، 10 پاروں پر آ کر شیطان بہت سارے حافظوں کو بگاتا ہے۔ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ایک مجمع آتا ہے حفظ کرنے کے لیے، جی، اور 8-10 پاروں کے بعد وہ ایسے بھاگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، تو 10 پاروں پر تو شیطان اس کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ بھاگے بھاگے بھاگے، اور بالآخر وہ بگانے میں کامیاب بہت ساروں کو ہو جاتا ہے، لیکن جو آگے بڑھ جاتا ہے 15-16 وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس عرصے میں والدین اور اساتذہ کو تھوڑی سی محبت کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے، سپورٹ رکھیں بچے کے سپورٹ ساتھ، رکھیں، تھوڑی شفقت بڑھا دیں، اس کو تھپکی دیں، بیٹا کر لو کر لو کر لو۔ اب اس جمعے مجھے یاد آ گیا کہ اس جمعے ایک بندہ آیا نمازی، کہتا ہے جی آپ نے بڑا بیٹا حفظ کر گیا ماشاءاللہ، بڑا بیٹا بھی نا اسی طرح سست تھا، تو میرے پاس لایا، دم کرو جی حافظ نہیں بن رہا، میری بڑی خواہش ہے، میرے والدین کی خواہش تھی، وہ ماشاءاللہ بڑا بیٹا حافظ ہو گیا، میٹرک میں بھی اس نے بہت اچھے نمبر لیے۔ اب وہ چھوٹا ہے تو چھوٹے کی مطالبات سنیں، پہلے خود ہی کہا والد کو کہ میں بھی حافظ بنوں گا، بھائی کی دیکھیں نا فضائل، میں بھی حافظ بنوں گا، تو والد نے کہا بسم اللہ،
لیکن اب مطالبہ کیا ہے؟ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ میں اسکول نہیں جاؤں گا جب تک حفظ کروں گا۔ والد نے کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ کہتا ہے جی حفظ کرنے بھی صبح جاؤں گا اور عصر کے ٹائم چھٹی کروں گا، 2 ٹائم نہیں جاؤں گا۔ اچھا، یعنی اس نے بھی تھوڑا سا والد صاحب نے کہا کوئی بات نہیں یار، تم صبح جایا کرو، عصر کے ٹائم آ جایا کرو، ٹھیک ہے، اور عصر کے بعد کھیلو کودو جو مرضی کرو۔ لیکن اب وہ اس سے بھی بھاگ رہا ہے، کہتا میں نے یہ بھی نہیں یہ کرنا۔ بھی نہیں کرنا۔ اللہ تو مجھے کہتے جی دم کریں اس کو جی، یہ بچہ اب بھاگ رہا ہے۔ میں نے کہا بیٹا کیا بات ہے، تھوڑی سی ہمت کرو۔ کہتے جی میں کر لوں گا، مان گیا۔ لوگ کہتے لو جی اب مسجد میں بیٹھ کے آپ نے وعدہ کر لیا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، تو ماشاءاللہ تھوڑی تھپکی دیں، ہاں جی، تھوڑا سا حوصلہ بڑھائیں تو بچہ انشاءاللہ چل پڑتا ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ایک آئی ڈی ہے غلام دین کے نام سے، لکھتے ہیں ویسے عافیہ شعیب بھی آپ کو بھی السلام علیکم کہہ رہی ہیں، مجھے بھی کہہ رہی ہیں وعلیکم السلام۔ غلام دین صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹے نے ایک رنگ ماں کو ایز اے گفٹ دی، ماں نے کچھ سال بعد اسے ہی دے دی اور کہا کہ میں تمہیں کوئی چیز نہیں دے سکتی، تمہاری شادی پہ تم یہ رکھ لو، تو کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے جی۔ ماں نے وہ بچے نے جو گفٹ کیا تھا ماں کی ملکیت ہو گیا تھا جی، ماں نے استعمال کر لی، اب کسی موقع پر ماں وہی گفٹ کے طور پر بچے کو دینا چاہے تو دے سکتی، ٹھیک ہے، کوئی حرج دے نہیں۔ دیں۔ ایک کالر اور ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد سعید صاحب لودھنا سے کال کر رہے ہیں جی، شکریہ آپ نے کال کی، فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ جی سر جی، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا لڑکا ہے، اس کی 22 سال عمر ہے، جی، تو اس کا سر جی ایسا ہوا ہے کہ اس نے نکاح کر لیا ایک جگہ پہ، اچھا جی، تو نکاح کے بعد اپنے والدین کی خلاف ورزی پہ اس نے نکاح کیا، تو اچھا، کچھ ہی عرصہ بعد وہ اپنے والدین کو راضی کرنے کے لیے والدین کے پاس آ جاتا ہے، لیکن ان کے والدین کی شرط ہوتی ہے کہ اپنی پہلی مسز کو طلاق دے دو تو شادی کر لو آپ ہمارے کہنے پہ۔ اچھا، تو وہ 2 گواہوں کے سامنے مسجد میں بیٹھ کے طلاق دے دیتا ہے، زبانی کلامی، ایسے لکھ کے نہیں، زبانی کلامی۔ ٹھیک ہے، تو والدین کے کہنے پہ وہ شادی کر لیتا ہے، شادی کے کچھ ہی عرصے بعد، وہ 20 دن بعد، تقریباً مہینے بعد وہ پہلی مسز کے پاس چلا جاتا ہے تو اس سے رجوع کر لیتا ہے۔ کیا یہ شریعت میں جائز ہے سر جی؟ اچھا، ویسے تو بڑا آبویس ہے، لیکن پھر بھی آپ کی رہنمائی کے لیے میں ابھی جواب دیتا ہوں، شکریہ آپ نے کال کی۔ سر رہنمائی اچھا، دیجیے۔ پہلی شادی جو اس بچے نے کی ہے، والدین بچے کے ناراض تھے، جی، بچی کے والدین تھے کہ نہیں یہ نہیں بتایا بھائی نہیں صاحب نے۔ بتایا، ہاں جی، اگر تو اس نے وہ نکاح اسی طرح کیا ہوا ہے کہ بچی اور بچہ دونوں گھر سے بھاگے اور عدالت میں جا کر یا کسی وکیل جیسے کے ابھی پاس، پہلے ہم نے ابھی ہاں جی، ذکر تو کیا، پھر تو وہ نکاح ہی نہیں ہے۔ ان کو اگر وہ دوبارہ اس کے پاس گیا تو اس سے علیحدہ کریں۔ ٹھیک ہے، اور اگر بچی کے والدین کی موجودگی میں ہی اس کی شادی ہوئی ہے، جی، پھر اس نے آپ کے فورس کرنے پر ایک دفعہ طلاق دی اور مہینے بعد رجوع کر لیا، تو ان کو حق تھا، اس کی وہ جینون بیوی ہے، شرعی بیوی ہے، حلال بیوی ہے، پہلی بھی اور دوسری بھی، تو دونوں کے ساتھ وہ رہنے دیں ان کو، والدین بھی تھوڑی شفقت کریں۔ اگر وہ پہلی بیوی کے ساتھ بھی رہنا چاہتا ہے، دوسری جگہ جہاں آپ نے شادی کی ہے وہاں پر بھی وہ راضی ہے، دونوں ان کو رکھنے دیں، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے کہ دونوں کو خوش رکھ سکے۔ تھوڑا سا کشن رکھ لیں اس میں، تھوڑی سی نرمی کر لیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ذرا آگے پوچھا گیا ہے کہ جگہ نہیں، بلکہ اس سے پہلے ایک اور کوشچن ہے، پتہ ہو کہ فلاں شخص حرام کھاتا ہے تو اس کے گھر سے کھانا یا ہدیہ وصول کرنا، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اگر وہ رشتہ دار ہے تو صلہ رحمی کے طور پر اس کے گھر جانا، کھانا کھانا بھی حلال اور جائز ہے۔ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی دعوتیں بھی قبول کی ہیں، جی، اور غیر مسلموں کے کہ ہاں حلال حرام کی تو کوئی تمیز تھی نہیں، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی بندے کی اگر کمائی حرام ہے تو گناہ اس کمانے والے کو ہے، ایون اس کے بچوں کے لیے بھی اس کی کمائی سے کھانا حلال ہے، جو بچے اس کے زیر پرورش ہیں، بیوی ہے، ان کی کفالت ہے، ان کے لیے بھی اس کا مال حلال ہے، گناہ سارا کمانے والے کو ہے۔ تو اگر آپ ان کے رشتہ دار ہیں، آپ ان کے ہاں جاتے ہیں، کوئی گفٹ دیتے ہیں، کوئی گفٹ وہ آپ کو واپس دیتا ہے، کھانا کھاتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں، کھائیں، لیکن اگر آپ سمجھانے کی کوشش کر سکیں، ان کو حرام سے روک سکیں تو روکنا بھی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کالر ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، ام عمر فاروق گوجہ والا سے کال کر رہی ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے کہ وعلیکم السلام۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیں، ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ نظام صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ میری ابھی نے مینوں وراثت وچ 2.5 مرلے جگہ دی،
क्या तो वो मेरे बच्चे हैं, उनको मैं देख सकती हूँ, जाओ मैं उसका कुछ आप बुरा जा जो करना हो मैं कर सकती हूँ, तो बच्चों को बांट दूँ। अच्छा जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। गुजारिश बस यही रहा करती है कि अगर कोई यंग बंदा मौजूद है जो किसी उम्र रसीदा कॉलर की जानिब से हमें कॉल आती है, तो टीवी का जो वॉल्यूम है वो बंद कर दिया करें। जैसे कि अभी आपने देखा टीवी की आवाज़ की वजह से सुन नहीं पाते आप। सो जब भी कॉल करें टीवी की आवाज़ बंद कर दिया करें। सर फरमाइएगा। सबसे पहले हक तो इसी वालदा का है जिनकी ज़मीन है, जी, अपने पर वो इस्तेमाल करें। उम्रा करना चाहती हैं, हज करना चाहती हैं, करें। कहीं सदका खैरात करना चाहती हैं, करें। और अगर वो अपनी ख्वाहिश को दबा कर अपने बच्चों में तकसीम करना चाहती है तो उनको हक हासिल है, वो कर सकती हैं। लेकिन सबसे पहला हक उनकी अपनी जान का है। अगर उन्हें अभी तक हज और उम्रा नहीं किया तो पहले हज और उम्रा कर लें और जो बाकी पैसे बचे वो बच्चों को दे दें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। पूछा गया है जगह बैंक को रेंट पर दी हुई है मगर बहुत परेशान हूँ, इस्तग़फ़ार भी करती रहती हूँ, मगर ख़्याल आता है कि ऐसे इस्तग़फ़ार का क्या फ़ायदा। लेकिन अब देखें तो बहुत से उलमा बैंक से फ़ायदा उठाते हैं, तो फिर भी बैंक को जगह देना नामुनासिब होगा। इस हवाले से 2.5 साल जगह खाली भी पड़ी रही मगर बैंक ही को देनी पड़ी। ये सवाल है जी। सवाल का जवाब तो उन्होंने खुद ही दे दिया उन्होंने। अब मैं क्या कहूँ इस पर। चले 2 जुमले कह दें सब, ज़्यादा नहीं। हाँ जी, इस्तिग़फ़ार का फ़ायदा उस वक्त होता है जब आप पहले अपनी गलती की इस्लाह करें। जी, गलती की इस्लाह करने के बाद जब तौबा इस्तिग़फ़ार करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। और अगर गलती अपनी जगह पर कायम दायम हो और आप इस्तिग़फ़ार भी कर रहे हों तो फिर क्या फ़ायदा होगा। तो इसलिए पहले आप गलती की इस्लाह फरमाएँ और उसके बाद तौबा इस्तिग़फ़ार करें तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। ठीक है, आगे पूछा गया है कि बच्चे गुड़िया वगैरह से खेल सकते हैं? बच्चे बिल्कुल, बच्चों के लिए गुड़ियों से खेलना उनकी तरबियत का हिस्सा है जी। वो घरदारी सीखती हैं। आप छोटे बच्चों को खिलौने ला कर दें, वो देख के फ़ौरन घर से जाना शुरू कर देंगी जी। बिठा के वो घर बैठा बना रही हैं, ये बना रही हैं, ये बना रही हैं। अच्छा है, तरबियत का हिस्सा है, बच्चों के लिए कोई ममानियत नहीं है। अच्छा, मेरे ख्याल में जो मुझे लगा ख़ास तौर पर पर्टिकुलर लफ्ज़ बच्चा लिखा ना, तो मेल बच्चों के लिए, मेल बच्चे भी खिलौनों के साथ खेल सकते गुड़िया के साथ भी खेल इल्ला के उनके म्यूज़िक हो तो फिर जायज़ नहीं है। अच्छा, ठीक है। हमारे जो अमूमन आज का खिलौने आ रहे हैं उनमें म्यूज़िक होता है। अगर म्यूज़िक के बगैर खिलौने हैं, उनको आप घोड़ा ला कर दें, घोड़े के ऊपर सवारी कराएं, उनको कोई भी टॉयज़ उनको ला कर दें, बचपन में जायज़ है उनके लिए। ठीक है जी, इसके साथ ही अपने मौजूद मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जी। और एक गुजारिश है कि एक क्वेश्चन जब आप लिखा करें तो पहले सोच समझ कर और मुकम्मल लिख दिया करें, चंद लाइनों में, जो प्रॉपर वाजे हो सके। जब आप एक क्वेश्चन को मुख्तलिफ सूरतों में लिखेंगे, और यहाँ पे मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो सकता कि मैं एक क्वेश्चन करने के बाद फिर उसी क्वेश्चन को दोबारा किसी और सूरत में जो कि आपने असल में बाद में वाजे करके लिखा और शामिल करूँ, तो ये पॉसिबल नहीं होता थोड़े से वक्त में। सो नेक्स्ट टाइम जब भी लिखें तो प्रॉपर तरीके से लिख दिया करें और पहले सोच लिया करें कि जो लिख रहे हैं वो असल में वही बात है जो आप पूछना चाह रहे हैं। एनीवे, इसके साथ ही मैं बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा अपने मौजूद मेहमानों का, कारी अहमद यारकानी साहब। कारी साहब, आपके आने का शुक्रिया, मुलाकातें रखा करें, अच्छा लगता है आपका आना। और इनके साथ मौजूद रहे मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। भट्टी साहब, आपके भी आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, वेलकम जी। ले जी, प्रोग्राम जारी है, छोटा सा वक्फा है, उसके बाद दोबारा हाजिर हो रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। कल की हमारी किताब थी पुरस्टार हवेली, और उस किताब के टाइटल से ये लगता था कि इसमें बड़ी कोई लंबी कहानी होगी और चीज़ें ऐसी होंगी जो हवेली के हवाले से होंगी, जबकि उसमें असल में जो उसमें रहनुमाई थी वो ये थी कि जो लोग जादू जिन्नात के हवाले से सोच विचार में पड़ जाते हैं, अपने आप को बिला वजह की उलझन में डाल लेते हैं, तो उसका हल कैसे हो सकता है, इन चीज़ों से बचा कैसे जा सकता है, इन चीज़ों के असल हकीकत क्या है। और हमारे आसपास के लोग बड़ी ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि जिसमें बंदा और परेशानी की तरफ चला जाता है। तो आज सेगमेंट जादू जिन्नात के हवाले से है और हमने मदू कर रखा है कारी उस्मान असलम साहब को, जो कि मालिक जादू जिन्नात हैं, माहिर जादू जिन्नात नहीं, मालिक जादू जिन्नात हैं। इनको हम खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी, कल की किताब के बाद हमें लगा कि किताब, मैंने थोड़ी सी पढ़ी किताब और फिर मुझे लगा कि अब ऐसी चीज़ें काफ़ी दिन से हमने डिस्कस भी नहीं की, लोगों को थोड़ी रहनुमाई मिल जाए। लोग परेशानी का शिकार हैं, लोग मैसेजेस करते हैं, उनकी उलझन होती है, वो जानना चाहते हैं। तो आप तशरीफ़ लाए आज, तो हम आगाज़ करते हैं अपनी गुफ्तगू का। सवालात जो पहले से हमारे पास मौजूद हैं, जो लोग जानना चाहते हैं, लिखते हैं। अगर किसी के जिस्म में बहुत दर्द रहता हो और उसके लिए कोई वजीफ़ा हो तो वो ज़रूर बताइए। बिल्कुल वजीफ़ा है।
سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے جسم میں جو دردیں وہ محسوس کر رہا ہے جی کیا یہ دردیں میڈیکلی ایشوز کی وجہ سے بن رہی ہیں یا کہ کوئی روحانی مسئلہ ہے. اب اس میں کس طرح ہم یہ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ روحانی مسئلہ ہے یا کہ میڈیکل ایشو ہے؟ اس میں دیکھیں گے کہ اگر کوئی شخص اپنے جسم میں کوئی پین محسوس کرتا ہے، وہ رپورٹس کروا رہا ہے، کلیئرز آ رہی ہیں اور کہلے میڈیسن اس کے اوپر اثر نہیں کر رہی ہیں، تو وہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کو روحانی مسئلہ ہے. کیونکہ اگر میڈیکل ایشو ہو رپورٹس میں آئے گا کیا ایشو ہے، اور میڈیسن کھائے گا تو میڈیسن بھی اثر کرے گی. لیکن جب ایک انسان دیکھ رہا ہے کہ درد ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہو رہی ہے، میڈیسن اثر نہیں کر رہی ہے، رپورٹس کلیئر آ رہی ہیں، تو پھر وہ شخص جان لے کہ اس کے اوپر روحانی مسئلہ ہے. وہ جادو کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جنات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، نظر بد کی وجہ سے بھی نظر بد کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. انسان کمزور ہو جاتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن وہ پھر جب کوئی معالج ہے وہ جان سکتا ہے جب رقیہ کرے گا اس مسئلہ اصل میں ہے کیا. اور اس کا جو حل ہے وہ پیغمبر علیہ السلام نے بتلایا ہوا ہے، بڑا ہی بہترین ہے. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں میرے جسم میں دردیں ختم نہیں ہو رہی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے، وہ تو کہہ لیں کہ جی حکیم اعظم ہیں. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں پر تمہارے درد ہو رہا ہے وہاں پر ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اور 7 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر. یہ ہے اگر کوئی شخص اپنے اوپر دم کرنا چاہتا ہے. لیکن اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتا ہے یا کوئی دوسرا اس کے اوپر رقیہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنا ہاتھ اس درد والی جگہ پہ رکھے، تو چاہے مریض کو کہے وہ ہاتھ رکھ لے. 3 مرتبہ بسم اللہ اور الفاظ جو دوسرے ہیں وہ تھوڑے چینج کرنے ہیں. اعوذ کی جگہ اعیذ کا، بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد کی جگہ تجد و تحاذر. اصل میں دعا ہے اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر. اگر خود دم کرنا ہے، کوئی دوسرا کر رہا ہے تو اعیذ کا بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما تجد و تحاذر. جب یہ پڑھی دعا تو انہیں اللہ رب العزت نے شفا عطا فرمائی اور دوبارہ کبھی ان کے جسم میں درد نہیں محسوس ہوا. اچھا، مجھے ایک چیز یہاں پہ یہ بھی پوچھنی ہے. عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ بندہ فوری طور پہ کسی کویک کے پاس چلا گیا، کوئی ایک آدھی میڈیسن لے لی، کویک کے بعد اگر معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، بالکل میڈیسن لے لی، وہاں سے بھی ٹھیک نہیں ہوا پھر وہ جاتے ہیں اسپیشلسٹ کے پاس، وہاں سے پھر وہ ملتا ہے کہ جی آپ سارے ٹیسٹ کروا لیں، وہ ساری رپورٹس. اگر اس میں بھی کچھ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں میں سے کچھ ہو سکتا ہے جیسے آپ نے بیان کیا. روحانی مسئلے کا وہ شکار ہے. کیونکہ یہ تو واضح ایک علامت ہے نا جی کہ اگر میڈیسن آپ کے جسم پر اثر انداز نہیں ہو رہی ہے تو ایسا شخص کسی روحانی مسئلے کا شکار ہے. اسے فی الفور علاج خود کر لینا چاہیے، نہیں تو جو قرآن و حدیث سے علاج کرنا جانتا ہے اس سے وہ رجوع کر سکتا ہے. اچھا، جیسے قرآن و حدیث کے حوالے سے جو علاج کرتا ہے آپ نے اس کا بتایا، اس کو کیسے پتہ چلتا ہے، یعنی تشخیص کیسے ہوتی ہے؟ نارملی رانگ نمبر والی بات ہے، میں اس لیے ذرا کھول کے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ بہت سارے پیسوں کے معاملات والی کہانیاں اور وہ سب شعبدہ بازیاں. ایک جو مالج ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق علاج کر رہا ہے، وہ کیسے اس کو پتہ چلے گا کہ یہ جادو جنات ہے، یہ اس کو کوئی روحانی مسئلہ ہے یا اس کو نظر بد ہے؟ جو بھی چیزیں آپ بہتر بتا سکتے ہیں وہ کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ اچھا، اس میں روحانی جو معالج ہے اصل میں قرآن و سنت سے علاج کرنے والا ہے. اس میں ہم نے کچھ سمٹمز رکھے ہوئے ہیں جس میں دیکھتے ہیں کہ جب پڑھائی کی جاتی ہے کسی کے جسم سے ہیٹ نکلنا شروع ہو جاتی ہے. کسی کے جسم میں جو دردیں ہیں وہ اپنا کہتے ہیں کہ درد میں اضافہ ہو جاتا ہے. پہلے اضافہ ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ کمی آنا شروع ہوتی ہے، بالکل درد ختم ہو جاتا ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں گزشتہ روز ہی میرے ساتھ آج بھی میرے رفیق سفر ہیں پروفیسر ابو بکر فاروقی صاحب ہیں، تشریف لائے ہیں آج بھی، کل بھی یہ میرے ساتھ تھے، جنگ کے سفر پر ہم تھے. تو ایک شخص میرے پاس آ کے بیٹھا اور کہنے لگا کہ قاری صاحب اتنا علاج کروایا، ابھی تک میڈیسن کھا رہا ہوں، کافی عرصہ بیت چکا ہے، میری کمر میں تکلیف ہے، ختم نہیں ہو رہی ہے، بڑی بڑی میڈیسن کھائی ہیں، علاج کروایا، تویزات لیے، مجھے نہیں آرام آیا، میں نہیں مانتا کسی چیز کو. اس طرح بیٹھ کے ان کا رویہ ذرا چینج تھا، یہ بھی دیکھ رہے تھے. اچھا، میں نے کہا ترے موقع تو دینا جی، قرآن پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں، اگر روحانی مسئلہ ہو تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اللہ آپ کو شفا دے دے گا. نہیں جی، صرف 5 سے 10 منٹ کے اندر جی پرانا مسئلہ کافی سال بیت چکے تھے، ثم الحمدللہ اللہ کے قرآن کے ساتھ 5 سے 10 منٹ کے اندر اس کا درد ختم ہو گیا.
اور جو کچھ دیر پہلے تک اس کا بیہیویئر چینج تھا، عجیب طریقے سے بات کر رہا تھا، پھر محبت سے پیار سے کیا کھائیں گے، کیا لائیں، کیا کہ بات یہ ہے کہ جب روحانی مسئلہ آپ کو ہوگا، میڈیسن اثر نہیں کر رہی ہیں تو اللہ کا قرآن فی الفور اثر کرے گا. اور ویسے بھی قرآن حکیم تو اگر میڈیکلی بھی ایشو ہے نا جی، قرآن پھر بھی پڑھیں. فرمایا ما انزل اللہ داء الا انزل اللہ شفاء، کوئی بیماری ایسی نہیں کہ جس کی اللہ رب العزت نے شفا نازل نہ فرمائی ہو. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ کا قرآن شفا ہے. تو جو معالج ہوتا ہے، روحانی معالج ہے، وہ اس طرح کچھ سمٹمز ہیں ان سے وہ معلوم کر لیتا ہے کہ اسے معاملہ ہے کیا، پھر اس طریقے سے وہ ولی آیات پڑھ کے وہ نظر کا یا جادو کا وہ دم کرتا ہے. بلکہ عثمان صاحب جیسے آپ بتا رہے ہیں، اب تو فارن کنٹریز میں بھی نان مسلم بھی وہ بھی سورہ رحمان کی تلاوت لگاتے ہیں ہاسپٹلز میں پیشنٹس کو سنانے کے لیے. ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ بڑے عرصے سے یہ پریکٹس ہے، لیکن آپ کی بات 100% ٹھیک ہے، قرآن کریم میں شفا ہے. جس طرح آپ نے کہا نا بیرون ممالک میں لوگ پریشان ہیں. اکثر ہمارے معاشرے میں لوگ اکثر کہتے ہیں جو نہیں نہ مانتے ان چیزوں کا، ضرور وجود تو ان کا ہے نا جی، قرآن و حدیث میں ثابت ہے. کہتے ہیں جی یہ انگریزوں کو کیوں نہیں ہوتا ہے، غیر مسلموں کو کیوں نہیں ہوتا ہے. دیکھیں سب سے زیادہ ہارر موویز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، کنسیپٹ ہے تو بنی ہے نا جی، اور بہت زیادہ ان کے اندر معاملہ ہے، لیکن یہ اپنے معاملے کو لوگوں کے سامنے عیاں نہیں کرتے ہیں بہت زیادہ. ہمارے میڈیا پہ تو صبح و شام یہی ایڈ چلتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ان کو کیوں نہیں، بڑے سیاستدان کو کیوں نہیں، فلاں شخص کو کیوں نہیں، ان کو کیوں نہیں ہوتا ہے. بات یہ ہے اصل میں کہ جب کسی شخص پر مسئلہ بنتا ہے، بعض اوقات تو ساتھ والے گھر والا جو شخص اس کو بھی معلوم نہیں ہوتا ہے. آپ کو کیسے معلوم ہوگا اس کے اوپر کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ انہی دنوں میں ایک بڑے ہی یوٹیوبر ہیں، فیمس ہیں، پاکستان کے معروف یوٹیوبر ہیں اور لاکھوں میں سبسکرائبر ہیں ان کے، بڑی ویورشپ ہے ان کی. تو انہوں نے مجھے کال کی، کہتے صاحب بہت زیادہ مسئلہ ہے، بڑی ہی پریشانی کا شکار ہوں. جب نام بتایا، نام خیر میں نے سنا ہوا تھا، بھی لوگ یہ تو نہیں دیکھتا لیکن نام سنا ہوا تھا کافی. اب لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ جی ہر چیز ان کے پاس موجود ہے، آسائش ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے، ان لوگوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں بنتا ہوگا. لیکن انہوں نے بتایا کہ سب رات کو ڈر کر اٹھ جاتا ہوں، دل بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے، بے سکون رہتے ہیں، سکون ہی نہیں ہے زندگی میں، ختم ہو چکا، ہر چیز موجود ہے. کیمرے کے سامنے آ کے مسکراتے ہیں، لوگوں کو ہنساتے ہیں، لیکن اپنی زندگی بہت زیادہ ڈسٹرب ہے. خیر ان کو جو ذکر بتایا وہ بھی بتا دیتے. اس میں یہ بھی چیز بتا رہا ہوں کہ یہ لوگوں کے ساتھ مسائل بن رہے ہیں لیکن لوگ اپنے اظہار نہیں کرتے ہیں. ساتھ پھر یہ بتایا ہے کہ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے. اور ذکر کون سا کیا جائے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ذکر کرنا شروع کر دیں، جس کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت فرمائی تھی کہ بیٹا اگر ساتوں زمینوں کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے تو لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہے، یہ بھاری ہیں. اور فرمایا اگر زمینوں آسمان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے، اگر کوئی ان کو کھولنے والا کوئی آلہ ہے، کوئی چابی ہے، تو فرمایا لا الہ الا اللہ ہے. اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ ہوا، اللہ رب العزت اسے جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے. سبحان اللہ. اچھا ویسے بات بڑی دور چلی گئی تھی، لیکن دوسری کنٹریز میں بھی، نان مسلم کنٹریز میں بھی یہ چیز بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. یہ تو ہم کہتے ہیں نا، لیکن ان کے وہاں پہ بڑے معالج ہیں، ان کے اپنے ہیں جو کیتھولک ہیں، جو اور دوسرے لوگ ہیں. بہرحال اینی وے جی آگے بڑھتے ہیں. اگلا کویسچن پوچھا گیا ہے حافظہ کمزور کیوں ہو جاتا ہے اور یادداشت کو مضبوط بنانے کا کوئی طریقہ اور وظیفہ بتا دیں. ویسے یہ والی بات بہت سے لوگوں نے مجھ سے بھی پوچھی ہے. اچھا اس میں دیکھا جائے گا کہ یادداشت جو کمزور ہوئی ہے کسی کی، کیا وہ بچپن سے ہی تھی؟ کیونکہ کئی لوگ تو بچپن سے ہی کمزور ہوتے ہیں، دماغی طور پر ویک ہوتے ہیں، لیکن کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو بالکل ان کا حافظہ درست تھا، تندرست تھا، یادداشت مضبوط تھی، لیکن کیا ہوا ہے کہ اچانک سے ان کی یادداشت کمزور ہو گئی، حافظہ کمزور ہو گیا. تو اس میں دو بڑی وجوہات ہیں. ان میں سب سے پہلی وجہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ جس شخص پر جنات کا مسئلہ، جو آسیب زدہ شخص ہے، اس کی یادداشت کمزور ہو جاتی. اسی طرح آتا ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے استاد سے یہ ذکر کیا کہ میرا حافظہ کمزور ہو چکا ہے، اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے. تو ان کے استاد نے یہ فرمایا تھا کہ گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچنے کی نصیحت فرمائی کہ گناہوں کی وجہ سے بھی انسان کا حافظہ متاثر ہوتا ہے، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے. اور بالخصوص نظر کی وجہ سے، جو اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں کا جو ہے وہ حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے. یہ جو چیزیں بیان کی ہیں، سب سے پہلے تو دیکھا جائے گا کیا وہ آسیب زدہ تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کا علاج کیا
کیا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ شخص، وہ ہماری بہن، وہ ہمارا بھائی یا کوئی بھی جو اس مرض کا شکار ہو چکا ہے، اگر وہ گناہوں کی لت میں لگ چکا ہے تو اسے اللہ رب العزت سے فی الفور توبہ کرنی چاہیے۔ اور توبہ کے بعد میں ایک وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں، عرض کر دیتا ہوں کہ یہ والا وظیفہ، یہ میں اپنے تجربے کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو بتایا الحمدللہ، اور بالخصوص جو بچے ہیں جنہیں سبق یاد نہیں رہتا ہے، کالج یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں یا اسکول میں پڑھتے ہیں بچے، تو ان کو یہ چیز بتائی الحمدللہ، بہت زیادہ انہیں استفادہ ملا ہے۔ تو وہ کیا ہے وظیفہ؟ کرنا کیا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد اپنے سینے پر ہاتھ رکھنا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اور اس کے بعد اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر یا اللہ یا قویو، یا اللہ یا قویو، یہ 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ کو اس کے جو بہترین نتائج ہیں وہ آپ کو حاصل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، وظیفے میں مجھے سب سے پہلی بات تو یہ وظیفہ لگی نا کہ آپ نماز شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں جب نماز پڑھیں گے نا، نماز برائی سے بھی بچاتی وہ بھی بچ جائیں گے آپ۔ اگر شیطانی مسئلہ ہے تو ذکر اذکار جب کریں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ اس سے بھی آپ کو نجات دے گا۔ ذکر کریں گے، اللہ کو شفا یابی عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے جی، عثمان صاحب موجود ہیں، گفتگو جاری ہے، ایک وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جسم سے پھوڑے اور پھنسیوں کو ختم کرنے کا بھی کوئی دم ہے تو ضرور بتائیے۔ بالکل، بخاری شریف کی روایت ہے، ماجی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کے پاس کوئی شخص آتا جس کے جسم پر کوئی زخم ہوتے یا پھوڑے پھنسیاں وغیرہ ہوتی، تو نبی علیہ السلام یہ جو دعا ہے یہ پڑھ کر اور اس خاص طریقے سے پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت اس مریض کو شفا عطا فرما دیتے تھے۔ اور یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص خود بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی اگر اس کے اوپر یہ کرنا چاہے دم، یہ کر سکتا ہے۔ وہ کون سا طریقہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی شہادت کی انگلی پر لعاب مبارک لگاتے اور زمین پر رکھ دیتے، اسپیشلی جہاں پر مٹی موجود ہو، پھر بسم اللہ تربت ارضنا بریکت بعضنا یشفا بہ سقیمنا باذن ربنا، یہ دعا پڑھ کر نبی علیہ السلام اس متاثرہ حصے پر لگاتے اور اللہ رب العزت شفا عطا فرما دیتے۔ آج بھی اگر کوئی شخص اس مرض کا شکار ہے، جسم پر زخم ہیں یا پھوڑے پھنسیوں کی وجہ سے وہ پریشان ہے، تو یہی طریقہ اپنائے، اپنے جو لعاب اپنی شہادت کی انگلی پر لگائے اور زمین پر رکھ کر یہ دعا پڑھے، بسم اللہ تربت ارضنا بریکت بعضنا یشفا بہ سقیمنا باذن ربنا، یہ پڑھ کر لگانا شروع کر دے۔ دن میں جتنی مرتبہ آسانی ہو وہ کرے، انشاءاللہ اللہ رب العزت بہت جلد سے شفا عطا فرمائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ پوچھا گیا ہے کہ بخار ختم کرنے کا کوئی دم ہے تو بتا دیجئے، اگر دوائی بھی اثر نہ کر رہی ہو۔ اچھا، اس میں تو سب سے پہلے تو یہی بات ہم نے پہلے بھی یہ گزارش کی ہے میں نے کہ جب دوائی اثر نہیں کرتی ہے تو وہ مسئلہ روحانی ہے، اور اس کے بارے میں میں اپنا ہی جو تجربہ ہے تقریباً 10 سے 15 سال سے مسلسل یہ میں رقیہ کرتا آیا ہوں، بڑا ہی مجرب عمل ہے، اور الحمدللہ بہت سے لوگوں کو اللہ رب العزت نے شفا عطا فرمائی ہے۔ میڈیسن جن کے اوپر اثر نہیں کر رہے ہیں، بخار کا زور نہیں ٹوٹ رہا ہے، وہ یہ والا عمل شروع کر دیں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت انہیں شفا عطا فرمائیں گے۔ کرنا کیا ہے کہ اپنے پاس پانی رکھ لیں، 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھی جائے جی، اور 11 مرتبہ آخری 3 کل۔ اس کے بعد دعا ہے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، یہ 3 مرتبہ، اور اس کے ساتھ سلام قولا من رب الرحیم یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ بھی 3 مرتبہ کوشش کریں مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر اور پانی پر دم کر کے چھڑکاؤ بھی کریں اس مریض پر اور پانی اسے پلائیں بھی، اگر تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اللہ اسے فوری آرام عطا فرما دیں گے۔ اگر مسئلہ زیادہ ہے، بخار پرانا ہے تو 3 دن تک یہ عمل صبح شام کریں، انشاءاللہ العزیز 3 روز میں ہی یہ بخار کا زور ٹوٹ جائے گا، اور اگر ممکن ہو تو بیری کے پتوں کے ساتھ بھی غسل کر لیں، یہ بھی بہت مفید ہے۔ اچھا، زیادہ دن بھی کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے، جب تک وہ سمجھتے ہیں کہ مکمل زور نہیں ٹوٹا ہے تو وہ کریں، تب تک کر لیں وہ۔
ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالی. میں ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیجئے سارا تاکہ سننے والوں کو پانی آسانی کے اوپر دم کرنا ہے, مریض پر بھی 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے, آخری 3 کل 11 مرتبہ بسم اللہ یرقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک 3 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم, یہ بھی 3 مرتبہ پڑھ کر دم کریں, اللہ شفا عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. آگے پوچھا گیا ہے, بلکہ یہ تو آپ سے متعلق ہی ہے ڈائریکٹ, کہ آپ ایک راقی ہیں اور جادو جنات کا علاج کرتے ہیں. آپ کے نزدیک جادو کا علاج کرنا زیادہ مشکل ہے یا جنات کا؟ ویسے عام طور پہ ایک ہی بات لگتی ہے, جادو جنات یہ دونوں جڑی ہوئی چیزیں لگتی ہیں, لیکن پوچھنے والے نے بڑی ٹیکنیکل بات پوچھی کہ جادو کا علاج مشکل لگتا ہے یا جنات کا؟ اس میں سچی بات بتائیں نا اگر جی, نہ جادو کا علاج مشکل ہے نہ جنات کا علاج. اب آپ کو آتا ہے یہ تو آپ کہیں گے نا, جسے کام آتا ہو کہتے ہیں یہ مشکل نہیں ہے. اس میں ہمارے لیے بھی کون سا اس میں جو کام مشکل وہ میں بتاتا ہوں نا جی. ہمارے لیے بھی کچھ مشکل ہے جس میں کہہ لے کہ زیادہ محنت درکار ہے. وہ یہ ہے کہ اگر جادو سے متاثرہ شخص آ جائے یا جنات سے متاثرہ شخص آ جائے, نظر بد سے متاثرہ شخص آ جائے, کوئی ہماری ماں بہن بیٹی آ جائے, تو الحمدللہ اللہ کے قرآن کے ساتھ بہت جلد اسے آرام آ جاتا ہے, اور بہت جلد وہ کہہ لیں کہ اللہ رب العزت اسے اس چیز سے محفوظ فرما لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہمارے پاس آ جائے, ایسی ہماری ماں بہن ہمارے پاس آ جائے جس سے نہ جادو کا مسئلہ ہے نہ جنات کا مسئلہ ہے, لیکن وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو چکے ہیں, انہیں کہہ لیں کہ کسی عاملین نے خوف زدہ کر دیا ہے, یا کہہ لیں کہ کوئی قریبی شخص ہے جس نے کہہ دیا کہ یہ جنات کا مسئلہ ہے, یہ جادو کا مسئلہ ہے, اور بالخصوص جو ہے نا جی عاملین, یہ بہت زیادہ خوف زدہ کر دیتے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے جی, اس کو تو اتنے سال لگ جائیں گے, اتنے مہینے لگ جائیں گے, اتنے چلے کاٹنے پڑیں گے, یہ فلاں عمل کرنا پڑے گا. اور جب وہ بیچارے علاج تو نہیں ہوتا ہے, کیونکہ ان کے پاس علاج ہو تو وہ اس طرح کہیں نا فی الفور وہ رقیہ کریں اور اللہ رب العزت شفا عطا فرما دے. جب ان سے علاج نہیں ہوتا ہے یا وہ لالچ میں پڑ جاتے ہیں تو بات کو طول دے دیتے ہیں, علاج کو طول دیتے ہیں, اور بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے. آخر یہ مجبور ہو کر اس سے جان چھڑوا کر کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں. اور جب وہ ہمارے پاس ایسے لوگ آتے ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اللہ شفا دے گا, کون سی بڑی بات ہے, اللہ رب العزت کرم کر دے گا. اور رقیہ کرتے ہیں کوئی 15-20 منٹ میں, اللہ رب العزت کئیوں کو شفا دیتے ہیں, کوئی آدھا گھنٹہ لگے, جتنا بھی ٹائم لگ جائے. تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے, لوگوں نے ہم سے کیا کچھ کروایا, کتنے چلے کاٹے, کئیوں نے مارا پیٹا, بہت کچھ کیا ہے, ان سے تو آرام نہیں آیا. آپ نے چند قرآن کی آیات پڑھی اور آپ کہتے جی جائیں ٹھیک ہو گیا. تو بات یہ کہ ان کی کاؤنسلنگ میں ہمیں بہت ٹائم لگتا ہے, پازیٹیو کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے. سب سے پہلے انہیں خوف سے نکالنا پڑتا ہے. ہم تو یہ بارہا مرتبہ کہتے ہیں کہ ایسا عامل جو آپ کو خوف زدہ کرتا ہے, وہ آپ کو خوف زدہ کر رہا ہے, آپ اٹھ کے چلے جائیں. ایسے شخص سے علاج مت کروائیے, خدا را ان لوگوں سے بچ جائیں اور آئیں, یا خود بلکہ خود کر لیں. ہم بتاتے ہیں پیغام ٹی وی پہ الحمدللہ بہت سے ایسے پروگرام ریکارڈ ہو چکے ہیں جس میں جادو کا دعائیں موجود ہیں الحمدللہ, خود کریں. لیکن پھر بھی اگر سمجھتا ہے کہ جی ہم نہیں کر پاتے ہیں, تو قرآن و حدیث سے جو علاج کرتے ہیں ان سے آپ رجوع کریں, جو آپ کو پینک نہ کریں. قرآن بلند آواز سے پڑھیں, رقیہ کریں, اور انشاءاللہ جی کوئی مشکل نہیں ہے. صرف جتنا ٹائم ہمیں لگتا ہے زیادہ, وہ اسی چیز میں لگ جاتا ہے کہ انہیں جی نکالنے, اس خوف سے نکالنے. علاج کر دیا جی, وہ فلاں جی نے کہہ دیا تو بڑا مسئلہ ہے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ شخص یہ کر ہی نہیں سکتا ہے. جس طرح یہ ایک بچی کو لے کے آئے, بیٹی تھی, اس کے جو ہیں والد صاحب لے کے آئے, کہتے کر صاحب ہم ملتان جانے لگے تھے بیٹی کے علاج کے لیے, بہت زیادہ مسئلہ ہے. تو بابا جی نے ادھر بیٹھے ہی بتا دیا کہ بہت زیادہ جنات ہیں, ہزاروں کی تعداد میں جنات ہیں, میرے پاس آئیں گے پھر ہی نکلیں گے, وغیرہ یہ جنات نہیں نکل سکتے, اور اتنا ہدیہ لگے گا. کہتے نا ہمارے پاس ہدیہ, یہ تو کرایہ مانگا ہے, ہم مجبور ہیں, جا رہے ہیں وہاں جا کے منت کریں گے کہ پیسے کم کریں, ہماری بیٹی کا علاج کر دیں. تو آپ کا کسی نے بتایا تو ہم آ گئے ہیں. تو جب وہ میرے پاس آئے تو الحمدللہ یقین مانے نظامی صاحب, ثم الحمدللہ اللہ کے قرآن سے صرف 10 سے 15 منٹ کے اندر وہ بچی شفا یاب ہو کر بیٹھی الحمدللہ اللہ کے قرآن کے ساتھ. یقیناً اللہ کے کلام میں بالکل. اچھا وہ میں نے کہا جی پریشانی ہونا, اب میں ان کے دل سے خوف نکال رہا ہوں کہ انہوں نے سوچا تھا کس طرح جنات نکلیں, تو قرآن کی چند آیات پڑھی انہوں نے. اچھا خیر, وہ میں نے کہا انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا, بے فکر ہو کر جائیں. پھر بھی میں نے کہا کہ احتیاطی طور پہ 2-3 دم آپ کروا لیجئے گا. جب وہ دوبارہ آئے کہتے ہیں الحمدللہ بچی تو صحت یاب ہے, لیکن عامر صاحب خود ہمیں کال کر رہے ہیں. اچھا, میرے پاس کیوں نہیں آئے بھائی؟ اب میں جن بھیجوں گا, میں دیکھوں گا کون کیسے نکالتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ اس طرح کے لوگوں سے بچنا چاہیے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے, سب سے پہلا کہ آپ خود گھر بیٹھے علاج کر لیں. نہیں تو کوئی بھی
आपको अगर कोई ऐसा मिलता है जो कुरान और सुन्नत से इलाज करने वाला शख्स बात है, वही हम बार बार कर रहे हैं कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक, इसके अपने अलावा आप को सब इसके कुछ अलावा नहीं। फॉल्स, और बेकार। हर चीज़ अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती और रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, दीन मुकम्मल हो चुका, दीन में इलाज भी आ चुका है, इलाज कुरान और हदीस में मुमकिन है, हर किस्म का इलाज इसमें मुमकिन है। अल्हम्दुलिल्लाह कैंसर के पेशेंट आए, बड़े बड़े बीमारियों के जिन्हें डॉक्टर्स ने लाइलाज करार दे दिया, अल्लाह के कुरान से शिफा याब होकर बैठे हुए। अल्लाह के कुरान के साथ जुड़ जाए इंशाअल्लाह ताला। कोई खौफ ज़्यादा होने की इसे हवा ना बनाए, अपने दिमाग पर सवार ना कर ले। लोग जब हो गए जी बस क्या हो गया, अब कभी शिफा नहीं फिर वो बस ही हो जाती बस है, हो फिर जाती बस हो है। जाती है। खौफ निकाले, अल्लाह तंदुरुस्ती देगा, सबको शिफा देगा। ठीक है, यकीनन। इसके साथ ही मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, हमारे साथ मौजूद रहे कारी उस्मान असलम साहब, मौलवी जादू जिन्नात। कारी साहब आपके आने का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। बारकल्लाह फीकुम। लें जी, प्रोग्राम तो जारी है, एक वक्फा है, उसके बाद दोबारा हाजिर हो रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त पाकिस्तान में 30% जो आबादी है बुज़ुर्ग शहरियों पर मुश्तमिल है, यानी अगर मैं लगभग बताऊं तो 5 करोड़ के करीब हैं जो बूढ़े शहरी जो मुनासिब देखभाल, इलाज और कफ़ालत, रहाइश और ट्रांसपोर्ट के मसाइल से दो चार हैं। और पेंशन के हसूल के लिए आपको पता है कि अगर हम गुजरें कहीं पे और मौसम तपता हुआ हो तो हम देखते हैं कि लंबी कतारें होती हैं किसी बैंक के बाहर और वहाँ पे बुज़ुर्ग शहरी मौजूद होते हैं। हमारे पाकिस्तान में इस तरह के कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो हमें करने चाहिए, जो हमारे ऐसे इदारे हैं कि जिनको देख लेना चाहिए कि बुज़ुर्ग शहरियों के लिए क्या करना चाहिए। जब कभी बाहर चक्कर लगता है तो हम वहाँ के पेंशनर्स को देखते हैं तो बड़ा अच्छा और प्लेजेंट सा एक माहौल लगता है कि पेंशन वहाँ पे तो हसूल बड़ा आसान है। बुज़ुर्ग शहरियों के लिए मामलात बड़े बेहतर हैं, ऑल्दो बहुत से मामलात पाकिस्तान से ख़राब भी हमें वहाँ पे नज़र आते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम बुज़ुर्ग शहरियों के लिए क्या कर रहे हैं, दुनिया भर में क्या होता है, और ख़ास तौर पे आज 1 अक्टूबर के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं, बुज़ुर्ग शहरियों का दिन है, ये इंटरनेशनल डे है, ये ओल्ड पर्सनस का, सीनियर सिटीज़न्स का। तो एक दफ़ा हमें याद करना चाहिए कि दीन इस्लाम हमें क्या सबक देता है, हमारी माशरत, हमारी अपनी रवायात, हमारी इक़दार हमें क्या सबक देती हैं। इस पर मौजूद मेहमानों को शामिल करूंगा अपनी गुफ्तगू में, और अभी बड़ी प्यारी और सीनियर शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। तारुफ़ करवाता चलूँ, प्रोफेसर मुज़म्मिल एहसन शेख साहब आलिम दीन हैं, उस्ताद हैं, मोतबर हैं, हमारे लिए तशरीफ़ लाए, वक्त निकाल के इनको खुशामदीद कहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर आपका आने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तबीयत कैसी है आपकी? अच्छे हैं माशाल्लाह? अला कुल्li हाल। वैसे तो माशाल्लाह हर दिन ही आपका है, बड़ों का, बुज़ुर्गों का, लेकिन आज ख़ास तौर पे चूँकि दिन की मुनासबत है, इंटरनेशनल रिकग्निशन है, तो हमने सोचा कि आपको ज़हमत दी जाए, तो आप तशरीफ़ लाए। आगाज़ करेंगे सर गुफ्तगू से, ये फरमाइएगा इस्लाम में जो बुज़ुर्ग अफराद का मकाम है, एक तो वो क्या है, दूसरा कुरान और सुन्नत में उनके हकूक़ के बारे में हमें क्या हमें क्या हिदायत मिलती हैं? जज़ाकल्लाह खैर। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस मौका पर मुझे हाज़िरी के लिए तलब फरमाया, मेरी शहादत है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा पन है सर आपका। इस्लाम बैतुल खला से बैतुल्लाह तक, पैदाइश से लेकर मौत तक रहनुमाई देता है, अकमल दीन है, और रोल मॉडल के तौर पर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के आपने कैसे इंसानों का इकराम किया, और फिर उनमें से इस लिहाज से कि आपके फरमान अक़दस के मुताबिक अल-बरकतु मा अकाबिरिहिम, बरकत उनके बड़ों के साथ है, बरकत उनके बड़ों के साथ। अच्छा, तो ये इतना ज़बरदस्त फार्मूला है कि इसका एहसास हो जाए, यकीन ईमान हो, तो हमारे घरों के अंदर जितनी नहूसतें हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। और बाप हो तो जाहिर है कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है, रिज़ा रब्बे फ़ी रिज़ल वालिद, उसका इकराम, उसका एहतराम, उसकी खिदमत, ये सादतें हैं जितनी हासिल हो जाएं। और ये अभी जो मेरा और आपका अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो सलामती की, रहमत की, बरकतों की दुआ है, तो जवाब में दुआ ही मिली है। जी बिल्कुल। और जब राह चलते हुए किसी बुज़ुर्ग को हम सलाम पेश करते हैं, बड़ी अजीब सी ये बात है कि मैंने एक बुज़ुर्ग को जाते हुए, आज से 40 साल पहले की कम वेश बात है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इसी तरह मैं प्रोफेसर, तो मैं अब चूँकि जा रहा था
ان کے جو الفاظ میں نے سنے، جیندہ رہیں، شانہ اونچیاں ہوں، خوش رہیں، اللہ یعنی اس کو کوئی سلام نہیں کرتا ہے، اللہ میں نے سلام. اللہ اکبر اللہ. تو اسلام کے اندر تو ہمارا ملنا جو ہے اس میں پہلا کام یہی ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ پر سلامتی، پہل کرنا، اس پہ پہل کرنا. اور بزرگوں کے سامنے تو بچ جانا چاہیے، جی ان کا جتنا اکرام کریں گے، احترام کریں گے. اور پھر جب 60 سال کی عمر ہوتی ہے اس کے لیے خوشخبریاں ہیں، 70 کا ہو جائے اس کے لیے، 80 کا ہو جائے اس کے لیے. آج چونکہ تربیت مفقود ہے، کیوں ہے سر؟ اس لیے جی کہ جی. جب وہ ایک کھول کے اندر سے وہی چیز لے کے آتا ہے تو اس کو یہ پتہ نہیں کہ آج کا تقاضا کیا ہے. پچھلے جمعے کی سعادت حاصل ہوئی، فارغ ہو کے تو میں جناب محترم خطیب صاحب کے پاس ملنے کے لیے گیا تو وہ دیکھتے ہی اٹھے، حالانکہ ارد گرد جی. ماشاء بیٹھے تھے، بہت پیارا خطبہ تھا، تو آگے آئے، آ کے ملے، بڑا اکرام کیا ماشاء. اچھا میری مجبوری یہ تھی کہ میں نیچے بیٹھنا، اچھا تو کرسی منگوائی، تو میں نے کہا کرسی منگوا لے، کہنے لگے جی نہیں. اور انہوں نے خود شکوہ کیا، میں نے کہا ہمارے اندر آداب نہیں رہے. جب قارون کو یہ کہا گیا کہ آسن کما آسن اللہ علیک، تیرے ساتھ جو نیکی ہوئی، احسان ہوا ہے اللہ کا، تو یہ احسان کر. تو یہ تبختر ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے پھر ہم سلام دعا سے معروم ہوتے ہیں، پھر دعاؤں سے بھی معروم ہو جاتے ہیں. تو ان کا وہ بیٹھ جانا، اب سارے ان کو بیٹھنا پڑا. جی. تو میں نے کہا جی، اور جیسے لگا کے ساتھ میں نے ان کا اکرام کیا، داڑھی چومی اور دعائیں دیں. تو کہنے لگے جی شیخ صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک بات جو ہے رہ گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں بدتمیز اور بے لحاظ اور بے ادب ہو گئے. اللہ اکبر. اور ادب نہیں ہے تو پھر باقی کیا رہا. مجھے میں آف دا ریکارڈ جو ابھی بات نارملی بہت ساری ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جی جو سیٹ کے اوپر ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن لائیو ہم وہ نہیں ہوتے اس وقت. جیسے بریک میں ابھی سر تشریف لائے تو میں نے دور سے، کیونکہ ہم روشنیوں میں بیٹھے ہیں تو ہمارے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوں گے وہ ہمیں دیکھ پا رہے ہوتے ہیں، ہم پراپر طریقے سے اندھیرے میں نہیں دیکھ پا رہے ہوتے. تو سر جب تشریف لائے تو میں نے، آلدو کہ ہمیں گیجٹ لگے ہوتے ہیں تو ہمارا اٹھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں اٹھا اور میں نے سلام کیا تو سر نے بڑا پیارا جملہ، ارے سلام تو مجھے کرنا تھا، آپ سبقت لے گئے. یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہیں، یہ بزرگوں کی بزرگی کی باتیں ہیں، اور یہی باتیں تو سیکھنے کے لیے ہم نے آج کا سیگمنٹ رکھا ہے، آج کی گفتگو رکھی ہے. سر یہ سکھائے ہمیں آج کے بچوں کو، آج کے والدین جو ہیں، جو آج کے نوجوان کل کے والدین اور بزرگ ہوں گے، یہ آپ سے لے لیں، آپ بزرگوں سے لے لیں تاکہ آگے ہم اپنے بچوں کو ڈیلیور کر سکیں. انفارچونیٹلی بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے آج کے بچے کو یہ شاید نہیں سکھایا. یہ بدتمیزی، یہ ہلڑ بازی اور یہ بڑوں کا احترام بہت ساری جگہوں پہ ہے، ایسا نہیں کہ بالکل نہیں ہے، لیکن موسٹ آف دا پلیسز ہمیں نہیں نظر آتا. تو کائنڈلی اس کے بارے میں بھی بتائیے کچھ. اس کی وجہ وہی ہے جو مجھے کمیشن میں 1700 میں سے 5 ہم سیلیکٹ ہوئے تھے. اچھا. تو سوال جواب وہاں ظاہر ہے ہوتے ہیں کہ معاشرے کی خرابی کی کیا وجہ ہے. جی. میں نے کہا میں اس کی وجہ ہوں. وہ سارے جو 5-7 بیٹھے ہوئے تھے، کیا مطلب؟ میں نے کہا بحیثیت استاد کے، بحیثیت امام کے، بحیثیت باپ کے، بڑا ہونے کے میں جو دوں گا وہی لوں گا نا. اب میں جب اپنا فرض منصبی ادا نہیں کرتا تو اس کا نتیجہ میرے سامنے آئے گا. بتانے لگے کہ تعزیت کے لیے گئے تو تعزیتی کلمات کہے جاتے ہیں. تو اس نے کہا جی سانو کوئی صدمہ نہیں ہے، مگروں لت تھا باپ کے بارے میں، اس لیے کہ وہ اتنا اس نے ہمیں ظلم اور ستم اور جبر تھا. ہمارے بزرگ کو بھی تو بزرگی کا خیال کرنا چاہیے. جی. ابھی میں باہر نکلا، نوجوان گلی میں آ رہا تھا، تو وہ میں نے اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا. اب لامہ اللہ اس نے پھر وعلیکم السلام تو کہنا تھا. جی. اور یہ جب میں نہیں کہوں گا، میرا رول ماڈل نہیں ہے، اور بچوں کو تو خاص طور پر اس کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. اب میں نے رول ماڈل نہیں دینا ہے تو پھر آگے کیسے ہوگا؟ بچے کھیل رہے ہیں اور جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ذات اکمل آپ ان کو سلام کر رہے ہیں، جا کے مصافحہ کر رہے ہیں، پیار دے رہے ہیں. تو جب ہم بچوں کو گھر میں آتے ہیں تو وہی جو حدیث پاک کے مطابق جناب محمد نے فرمایا کہ سلام کریں گے تو شیاطین تو گئے، پھر کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ.
تو تربیت کے لیے ہمیں خود رول ماڈل بننا ہوتا ہے جس مقام پر بھی. بیوٹیفل, بہت خوبصورت. ایسے خوبصورت شخصیات کے ساتھ بیٹھ کے پھر آپ کا دل نہیں کرتا کہ ان کی گفتگو کو ٹوکا جائے. میں معذرت چاہوں گا آپ کو, بیچ میں روک رہا ہوں, مجبوری ہے میری. ایک اور مہمان ہے, ان کو لائن پہ لینا, ہم گفتگو دوبارہ جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اس وقت عبد المالک مجاہد صاحب, جو کہ ڈائریکٹر دارالسلام انٹرنیشنل ہیں, اور ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے شو میں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ سر الحمدللہ. دیکھ لیں یہ محبت کیسی ہے کہ اتنی دوری سے بات ہو رہی ہے اور بڑے دن ہو گئے ہماری ملاقات نہیں ہوئی. میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ بڑی مدت ہوئی مہمان کی کیا کہتے ہیں اس کو مدت. یہ ساتھی اور آپ کی محبت ہے. جزاک اور اللہ آج کا دن تو ویسے بھی ہمارا دن ہے. جزاک اللہ سر, جزاک اللہ, جزاک اللہ. بالکل سر. اچھا سر, میرے پاس جو کویسچن پہلا لکھا ہوا ہے نا, میں بول رہا ہوں لیکن اس کے بعد میں آپ کو اس کے بارے میں گزارش بھی کروں گا. ہم چونکہ بات کر رہے ہیں آج کے دن کے حوالے سے انٹرنیشنل ڈے فار دا سینئر سٹیزنز, اولڈ پرسنز, تو سر یہ فرمائیے گا, آپ خود بھی ایک بزرگ ہیں اور بزرگوں کو معاشرے میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ بزرگ ہیں, یہ میرے پاس ریٹرن میں ہے. میرے میں نہیں کہہ رہا سر, میں یہ جسارت نہیں کر سکتا, لیکن چونکہ سبق دینا ہے تو اس لیے یہ لائن مجھے بولنا مجبوری بن گئی. ماشاءاللہ یو آر کوائٹ ینگ, کوائٹ چارمنگ, کوائٹ ویل ڈریس. جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو ایسا کوئی معاملہ نہیں لگتا. بٹ یس, آپ کے اپنی شخصیت کی ایک جو بزرگی ہے اس کے حوالے سے میں ذکر کر رہا ہوں, تو ہمیں سیکھنے کے لیے آپ بھی بتائیے پلیز. نظامی صاحب دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس بات کو نہیں مانتا کہ آج کا صرف عالمی دن ہے. جی, جہاں تک بزرگوں کا عزت احترام اس کا تعلق ہے وہ تو ہر روز ہی ہے. جی ٹھیک ہے. اور بزرگوں کا جو کردار ہے, مشفقانہ کردار, ابھی جو موصول گفتگو کر رہے تھے, بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے اور بڑی اچھی اور مفید باتیں ہمیں بتا رہے تھے. میں بھی اس کے اندر تھوڑا سا اضافہ کرنے والی بات یہ ہے, ورنہ میں جس معاشرے کے اندر رہتے ہوں دامی صاحب, واقعات سعودی عرب کے اندر جو بزرگ ہیں ان کا کردار بھی اور جو بچے ہیں ان کا کردار بڑا مثالی. اور میں اس موقع پہ, مجھے نہیں پتا ابھی آپ کے سوال کی جو کے اندر اس کی ڈپتھ کیا ہے, لیکن حقیقت بات پوچھتے ہیں کہ میرے ماں باپ قربان ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمارے لیے وہ رول ماڈل تھے اور انہوں نے ہمارے لیے بڑی خوبصورت مثالیں چھوڑی. بزرگوں کے حوالے سے بھی اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کی, اپنے بڑوں کے ساتھ محبت کی, اور اس بات کا درس اپنی امت کو کی ہے. اور میں نے آج آپ کو اس بات خوبصورت بات کے حوالے سے کہ بزرگوں کے ساتھ محبت کرنے کے نتائج کیا ہے. جی, لیکن فی الحال میرے سامنے وہ جو آیت یقیناً آپ کے پروگرام میں بیان کی جا چکی ہوگی, جو سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے, یہ سورہ اسراء کے اندر ہے, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جی بالکل. اس آیت کے اندر اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. تو والدین کا جہاں تک تعلق ہے, بزرگوں کا تعلق ہے, ان کی بزرگی سے وہ مسلمہ ہے. اب بزرگوں کا جو رول ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بلا شبہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے. میرے پاس دفتر میں اکثر لوگ آتے رہتے ہیں, مشورے آ کے لیتے ہیں, بیٹھتے ہیں, چائے پیتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں, اور ہم ان کے الحمدللہ اپنے تجربے کی, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آدمی اس کے تجربات اس کو سکھاتے ہیں, بڑا بنا دیتے ہیں, عمر کے لحاظ سے بھی بڑا بناتے ہیں اور تجربات کے لحاظ سے بھی, علم کے لحاظ سے بھی. تو یقیناً جو بزرگوں کا رول ہے, کردار ہے, وہ تو بڑا خوبصورت ہوتا ہے, اور وہ امت کی رہنمائی کرتے ہیں, اپنی قوم کی, اپنے معاشرے کی, اپنے خاندان کی, اپنے بچوں کی, عزیزوں کی. میں تو اکثر یہ لوگ اپنے کارکنوں سے یہ بات کہتا ہوں جب ان کے ساتھ بیٹھوں ہوں, کہتا ہوں دیکھو جاؤ جا کے بزرگوں کے پاس بیٹھا کرو, کبھی کبھار ان سے جا کے سوالات کیا کریں. خود میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میری اپنی جو نشو نما ہوئی اس میں یہ تھا کہ میں ہر روز اپنے جو بزرگ تھے, ہمارے جو چچا تھے جی, وہ عالم دین تھے, مولانا محمد ادریس کیلانی رحمہ اللہ, میں ان کا ذکر بطور خاص کروں گا کہ میرا ہر روز معمول تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد میں اپنے گاؤں کا ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کہنے والے کا, تو مغرب کے بعد فوراً کھانا کھا لیتے تھے اس زمانے میں, اور ان کے بعد چلے جاتے تھے, ان سے سوالات جا کے کرتے تھے, اور وہ بڑے خوبصورت جواب دیتے تھے. تو نبی صاحب بات یہ ہے کہ جہاں تک بزرگوں کا تعلق ہے ان کی اپنی شان ہے,
यकीनन यकीनन। अच्छा सर, फरमाया कि इस्लाम की सरबुलंदी के लिए किरदार है बाकायदा बुजुर्गों का, इस पे थोड़ी रोशनी तो डालें। देखिए मेरे सामने तो खैर बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि बुजुर्गों ने बड़े खूबसूरत किरदार अदा किए। उसमें मेरी एक बड़ी पसंदीदा शख्सियत है जी सुहैल बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सुहैल बिन अमर जिस वक्त मक्का फतह हुआ उस वक्त इस्लाम को कबूल किया। देखिए ये बहुत बड़े यानी शायर थे, खतीब थे, दानश्वर थे, और फिर उसके बाद सुलह हुदैबिया के मौके पर ये वही कुरैश की तरफ से आए थे वादा करने के लिए, और इन्होंने ही दस्तखत किए जी। अच्छा, इस्लाम कबूल करने के बाद मैं समझता हूं कि इन्होंने अपनी कौम को किस तरह बचाया। जरा तखय्युल करें कि बैतुल्लाह शरीफ के सहन के अंदर कुरैश जो है अपने सर जोड़े जी शर्मिंदगी के आलम में बैठे हुए हैं, और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह शरीफ के दरवाजे पे ऐसे है ना, वो बड़ा खूबसूरत मंजर कशी की है मौलाना सफीर रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब रहीकुल मख्तूम के अंदर। किताब दोनों जो है ना पट उसके दोनों वो ऐसे ऐसे पकड़ के आप खड़े हुए हैं और आप पूछ रहे हैं कि लोगों जानते हो मैं तुम्हारे पास क्या क्या सलूक करने वाला। उस वक्त कोई नहीं बोला। एक बुजुर्ग, एक बड़ा आदमी, एक बड़ा दानश्वर समझदार आदमी सुहैल बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बोलते हैं, और वो क्या कहते हैं, करीम इब्ने करीम इब्ने करीम। जरा अंदाजा करें अल्फाज कैसे जी, उनका इंतखाब कैसा है जी। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपका दिल भी पसीजा और आप फरमा रहे हैं कि ला तसरीब अलैकुम अल-यौम अंतुम तुलका। मैं वही बात कहूंगा जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कही थी कि आज मैं तुम्हारे पर कोई मलामत नहीं है, जाओ तुम तुलका हो। जब तक तुम अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। नबी साहब वो हमेशा हर दौर के वो जज्बाती नहीं होते हैं। तो मैं खुदा रहा नौजवानों की नफी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनके एक अपना किरदार है इस्लाम को फैलाने में। अब दावा करें सुहैल बिन अमर ने अपनी कौम को बचाया या नहीं बचाया जी? बेशक बेशक। एक बहुत बड़े किस्से थे वो रेडी से बचाया है। इस लिहाज से बहरहाल ये है जी कि ये आज का दिन जो है, मैं तो यही बात कहूंगा कि हमारे यहाँ मुसलमानों के यहाँ हर रोज बुजुर्गों का दिन है। हर रोज बुजुर्गों के साथ इज्जत करनी है, एहतराम करनी है। और मैं जिस माशरे के अंदर रहता हूँ उस माशरे के अंदर तो आम सी बात, ठीक है, हम बच्चों को देखते हैं वो बुजुर्गों का आके हाथ चूमते हैं, फिर माथा चूमते हैं, है जी, फिर सर चूमते हैं और फिर पीछे हट के खड़े होते हैं। सही। ये वो चीज जो कि वालिदैन की और औलाद की मोहब्बत या दादा दादी या बुजुर्ग चचा, खुद मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है। मेरे पास कितने लोग आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो अब हमारे हमसे छोटी उम्र के हैं, वहां के माथा चूमते हैं, ठीक है, दुआएं देते हैं जी। इस एतबार से मैंने आपको एक बड़ा खूबसूरत वाकया भी बयान करना है इस एतबार से कि देखिए इस्लाम के अंदर या हमारे माशरे जी बुजुर्गों की इज्जत, बुजुर्गों से रहनुमाई हासिल करना। और मैं अभी पिछले दिनों के बाद हमारे नौजवानों के साथ बैठा हुआ, मैंने कहा देखो बात, आप किसी न किसी शख्सियत के पास जाकर बैठा करें और उनके साथ गुफ्तगू किया करें, उनसे सवालात किया करें, आपकी बड़ी आपको रहनुमाई मिलेगी, आप पालिश हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा सर, मैं चाहूंगा वो वाकया भी आप हमें बता दें, क्योंकि फिर वक्त की कुछ कैद है, आपको पता है, माजरत के साथ हम हमेशा वक्त में महदूद बंदे रहते हैं। अच्छा, वो ऐसा बात हुआ जी कि फ्रांस के अंदर पेरिस के एक इस्लामिक सेंटर, उसके अंदर जी आपको जो उसके इंचार्ज थे वो बैठे अपने दफ्तर में कि एक 10-11 साल का लड़का वो अंदर दाखिल, उसने आके उससे कहा, अफकोर्स जो गुफ्तगू है वो सारी फ्रेंच जुबान के अंदर हो रही है जी, और ये बिल्कुल रियल वाकया है। उसने कहा कि मैं मुसलमान होना चाहता। तो जो इंचार्ज थे, मैनेजर थे, उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम छोटे बच्चे हो, तुम किसी बड़े को लेके आओ। उसने कहा जी कि मेरी वालदा मेरे साथ है, लेकिन वो बाहर गाड़ी में बैठी हुई जी। कहा कि वो गाड़ी में तो अंदर तो नहीं आ रही। उसने कहा कि वो नहीं आ रही है कि वो गैर मुस्लिम। उसने कहा नहीं, उसको लेके आओ। खैर वो खातून आ गई। इस जो मैनेजर थे इसने पूछा कि जनाब मदीर ने पूछा कि आप इनको क्यों बच्चे को मुसलमान करना चाहते हैं जी। उसने कहा बात उसमें ये है कि मेरे घर के साथ मुसलमान रहते हैं और हमारा चूंकि फ्लैट और उनका फ्लैट बिल्कुल हमारा आना जाना है आपस में,
میں یہ ہر روز دیکھتی ہوں کہ ان کے بچے، مسلمانوں کے جو بچے ہیں، وہ جانے سے پہلے، کالج جانے سے پہلے، یونیورسٹی جانے سے پہلے، اسکول جانے سے پہلے اپنی ماں کا ہاتھ چومتے ہیں، اس کا ماتھا چومتے ہیں، اس کو گلے ملتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اسکول جاتے ہیں۔ اچھا، میں یہ کہتی ہوں، اور پھر اس کے بعد میں یہ دیکھتی ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیرنٹس کو کبھی اولڈ ہوم نہیں بھجواتے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بچے کو مسلمان کریں، تاکہ جب یہ یونیورسٹی یا کالج یا اسکول جانے لگے تو میرا ہاتھ اور میرا منہ، جس طرح یہ اپنے مسلمان بچے اپنے والدین کا ہاتھ چومتے ہیں، ان کا ماتھا چومتے ہیں، اس طرح میرا بھی یہ ماتھا اور ہاتھ چوم کے دیں۔ میں اس لیے ان بچوں کو، اپنے بچے کو مسلمان بناؤں گا، اور کوئی شبہ، اور اس نے اسلام قبول کیا۔ ماشاءاللہ۔ اب مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو ہمارا ہے نا خوبصورت روایات، جی بڑی پیاری ہیں، اور انشاءاللہ ان کو قائم رہنا چاہیے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے ایون پاکستان کے اندر، مجھے ہمیں فخر ہے کہ ہماری اپنی روایات کے اوپر کہ بابے کا ہاتھ پکڑ کے وہ جناب علی وہ انگلی پکڑ کے پوتے اور جو ہے یا نواسے وہ اپنے مسجد میں لے جا رہے ہوتے ہیں، اور بڑا اس کے اوپر پراؤڈ فیل کرتے ہیں۔ جی بالکل بالکل، بلکہ ابھی صبح ہی ہم اس کا ذکر کر رہے تھے، بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، محمد اجمل بھٹی صاحب، تو ہم یہی اپنے کلچر کا ذکر کر رہے تھے کہ بڑا خوبصورت لگتا ہے کہ بزرگ اپنے نواسے نواسیوں اور پوتے پوتیوں کے ساتھ وہ اس طرح مسجد کی طرف جائیں اور تربیت ہو، تو بڑا خوبصورت یہ ہمارا کلچر ہے۔ سر دل تو چاہتا ہے کہ آپ سے اور بھی واقعات سنیں اور بھی گفتگو کی جائے، لیکن چونکہ مہمان اور بھی موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کریں گے، تو بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، بہت شکریہ سر عبد المالک مجاہد صاحب۔ میں نے سعودی عرب کی سرزمین سے تمام جتنے بھی سامعین ہیں ہمارے، یہ تو شروع میں ہونا چاہیے تھا، بھارت پیغام ٹی وی کے جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں، ہم سب کو ہماری طرف سے بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام جی، ہم بھی آپ کو وعلیکم السلام کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ ہمارے ساتھ موجود رہے عبد المالک مجاہد صاحب، ڈائریکٹر دارالسلام انٹرنیشنل، اور گفتگو بڑے خوبصورت پیرائے پہ تھی، لیکن چونکہ ہمارے ساتھ پروفیسر مزمل احمد صاحب بھی، احسن صاحب بھی موجود ہیں، تو سر بات جہاں پہ رکی تھی سلسلہ میں وہیں سے جوڑوں گا۔ دیکھیں ہم دنیا بھر کی بات کرتے ہیں، لیکن اپنے مسلم کلچر کی بات کرتے ہیں تو ہماری ویلیوز یہ ہیں جن ویلیوز کو دیکھ کے نان مسلم دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے تو بڑے اپنے ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بلیسڈ کیا ہے، ہمیں باقاعدہ عنایت ملی ہے کہ ہم مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہمیں اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑی، مارے نہیں کھانی پڑی، ہمیں وہ تگ و دو نہیں کرنی پڑی جو دوسرے لوگوں کو کرنا پڑتا ہے۔ تو سر ہم اپنے بزرگوں کا احترام، اپنے بزرگوں کی ویلیوز، ان کو ہم بھلائے بیٹھے ہیں۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ جو بزرگوں کی عزت اور خدمت کے حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث، کوئی واقعہ بیان کیجئے جہاں سے مزید انسپریشن مل سکے، جس طرح ابھی عبد المالک مجاہد صاحب بھی ذکر کر رہے تھے۔ جناب عبد المالک مجاہد صاحب نے ماشاءاللہ اپنے کردار سے وہاں بھی اور یہاں بھی یہ خلق حسن، اسی کے ساتھ ہی پھر کس طرح ان کے جتنی سنہری کتابیں اور وہ واقعات ہیں سارے ان کے حوالے سے ایک واقعہ یہ بھی ہے جی کہ ایک 70 سال کا بیٹا ہے، ایک 80 سال کا بیٹا ہے، اور اماں جی 110 سال کی ہیں۔ تو عدالت میں کیس آ گیا کہ بڑا کہتا ہے کہ نہیں میں نے ہی خدمت کرنی، اللہ اکبر، اور چھوٹا اب کہہ رہا ہے کہ جی اس نے بڑی خدمت کر لی ہے۔ تو جج نے پھر اماں سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتی ہیں، چھوٹے کے ساتھ کہ بڑے 70 سال کا بھی بوڑھا ہے، 80 سال کا بھی بوڑھا ہے۔ تو وہ کہنے لگے میرے تو دونوں ہی آنکھیں ہیں، دونوں ہی میرے پیارے ہیں، میں جو بھی کہے گا میں تو اس کے ساتھ ہی رہوں گی۔ تو جج نے پھر فیصلہ دیا کہ چونکہ 80 سال والے نے 40 سال آپ کی خدمت کر لی ہے، اس لیے اب 70 سال والا خدمت کرے گا۔ اللہ، اور وہ 10 سال عمر میں بڑا بھی ہے، وہ ڈھائیں مار مار کے روئے کہ میرے بڑھاپے کی وجہ سے اماں کی خدمت سے معروم ہو گیا۔ اللہ، عبد المالک مجاہد صاحب کا کوٹ کیا ہوا۔ ہمارا ایک سسٹم یہ بھی ہے کہ جو ڈپریشن ہے، پریشر ہے، دباؤ ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یہ سارا یہ معاشرے کے اندر، تو اس کا بہترین علاج ایک لافٹر تھراپی بھی ہے۔ اچھا لافٹر تھراپی، اچھا مسکرانا، صحیح 20 منٹ کے لیے کوئی مسکرائے، ہنسے، بات ایسی کر دے تو اس کے ساتھ وہ پریشر جو ختم ہو جاتا ہے، شوگر نارمل ہو جاتی ہے۔ یہ بھی کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے گھر کے جملے، اب گھر میں گئے ہیں
वहाँ जाके वो भी लेके बैठे हुए हैं, वो भी लेके बैठे हुए, तो भाई घर गए कैसे हो। और यहाँ हमारी बदकिस्मती वही है कि जब तक हम जो कहते हैं करते नहीं तो उसके असरात मुरतब नहीं होते। और इसके असरात हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े देखे अल्लाह के फजल करम से। तो बुज़ुर्गों के लिए ये है कि हम उनका देखें, सड़क पार करना है तो हाथ पकड़ के साथ बातें करते जाएं, सड़क पार करा दें, बोझ है तो उठा लें। सैयद हाफ़िज़ मोहम्मद याह्या अज़ीज़ मीर हमदी नवरुल्लाह मरकज़ा 7वीं में पढ़ता था। मीर मोहम्मद जा रहा था तो एक अम्मा ने बोझ उठाया हुआ था, तो मैंने आगे होके कहा कि माँ जी लाइए मुझे दे दीजिए। आसा फरमाते हैं कि मैंने वो बोझ उठा लिया और घर जाते तक उस अम्मा ने इतनी दुआएं दी, इतनी दुआएं दी कि मेरा कलेजा मेरा रोशन हो गया, दिल भी और दिमाग भी। मैं याद है तो बड़ा सौखा काम है, दुआएं मिलती हैं। हम मेडिकल कैंप भी लगाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 3-4 साथी, तो वहाँ पर हम प्रायोरिटी देते हैं, जाके आएँ जी आएँ बैठें जितने बुजुर्ग और आते हैं। तो ऐसा भी हुआ कि एक बाबा जी को जब वो दवाई वगैरह दी और दी तो तेनू अल्लाह हज करावे, यानी हज करावे। मैंने कहा ये जो तीन बैठे इनके लिए भी ये दुआ कर दो कि अल्लाह हज करावे। तो ये जो ये गिव एंड टेक मेथड है। अच्छा सर, तो जैसे आप गुफ्तगू कर रहे हैं अभी, हम अपने माशरे का जिक्र कर रहे हैं, अपने यंगस्टर्स का जिक्र कर रहे हैं। जो आज का हमारा माशरा है, मुझे लगता है कि हम अपने बुज़ुर्गों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। मैंने बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं डिफरेंट जगहों पे, जहाँ पे ओल्ड एज होम्स में भी जाके मैंने देखा है, वो उन जगहों पे जाके भी बुज़ुर्ग अपने बच्चों के लिए दुआएं कर रहे हैं। उन हालात में भी, जिन हालात में उन्होंने अपने बुज़ुर्गों को अपने घरों से, जो उन्होंने ही अपनी कमाई से बनाए हैं, और आज उनके बच्चे जिस मकाम पे मौजूद हैं, उन घरों से बेदखल कर देते हैं। इस उम्र में आके बड़ी माज़रत के साथ और इज़्ज़त के साथ, जिस्म के कुछ अपने मसाइल हैं, ज़हन के कुछ अपने मसाइल हैं, इंसान अपने आप पे प्रॉपर उसका कंट्रोल नहीं रख पाता। तो हमारे आज के माशरे में यंगस्टर्स को बाजू बन जाना चाहिए, आंखें बन जाना चाहिए, हाथ पाँव बन जाना चाहिए, लेकिन वो वहाँ पे भी उनके लिए दुआएं करते। हमारे माशरे में ये कहाँ से आ गया कि बुज़ुर्गों को ओल्ड एज होम्स में डाल दें, बुज़ुर्गों को घरों से निकाल दें। सड़कों पे हम वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे लोगों को बुज़ुर्गों को अपने घरों से निकाल के सड़कों पे बिठा दिया गया है। इसकी बुनियादी वजह अज़ीज़ मोहतरम यही है कि वालिदैन ने उनको दुनिया की तरक्की के लिए, मेहनत के लिए, उलूम के लिए बैरून मुल्क तक भेजा है। जी, एक नौजवान वालिद की वफ़ात पर आया तो सुन्नत के मुताबिक कब्रिस्तान गया, तो वहाँ जाके वो बड़ी ढाएँ मार मार के रोए। अब आज़ाद अहबाब भी साथ थे, तो उन्होंने कहा भाई सब्र करो, सब्र है आखिरकार। तो इतना रो रहे। उसने कहा बुज़ुर्गों, मैं वालिद साहब को नहीं रो रहा, मैं इस बात को रो रहा हूँ कि बाबा ने मुझे सब कुछ दिया, सारा चुग्गा उड़ा के मुझे ये पहुँचाया इस मकाम पर, लेकिन मुझे उसने ये तालीम ना दी कि मैं उसके लिए अब क्या दुआ करूँ। अल्लाह। तो जब हम उसको इन रात के तो मेरवी बतुर्कस्तान मदीने का रास्ता नहीं दिखाएंगे, मदीना मुनव्वरा का, तो फिर वो बात नहीं बनती है। तो ये जब उनकी घुट्टी के अंदर बात डाली जाएगी। मेरी आलिया मोहतरमा नवरुल्लाह मरकज़ा, मेरे वालिद मरहूम का मस्जिद मुबारक यहाँ रुस्तम पार्क समानाबाद में क़याम था मेरा। अल्लाह ने बड़ा वो भी काम लिया। उन्होंने कहा जैसे कुछ नहीं देना, मैंने कहा नासी, जो मेरे पास है वो अल्लाह का ही है। तो वालिद साहब का जनाजा वहीं से उठा था। मेरी अहलिया ने बड़ी खिदमत की उनकी। मेरी वालदा उनसे, वालिद साहब से 21 साल पहले फ़ौत हो चुकी थी। तो मरहुमा फरमाया करती थी कि अगर अम्मी होती ना तो मैं दुनिया को दिखाती कि किस तरह खिदमत की जाती है, क्योंकि सास नहीं है, वो माँ ही है। मैंने कहा आपका जो हमारे साथ, और 4 बेटियाँ माशाल्लाह मेरे अब्बा के साथ है। अच्छा, हमारी सास अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उनकी एक आंख पहले थी, दूसरी भी ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हुआ, फ़ौत हो गए। तो मैंने उनको फिर ये कहा कि आप हमारे पास आ जाएं, वो घरों के मामलात होते हैं सारे, उनका जी भी यहाँ ही आकर। मैंने कहा आप ये ना समझें कि ये दामाद का घर है, दामाद का घर है। हमारे घरों में एक बात है कि ये फ़लाँ खाला का घर है, फ़लाँ खाला, यानी ये नहीं कहते कि बंदों का नाम लेके। जी जी जी। मेरी आलिया को बच्चों ने कहा कि उन्हें कहा था कि मैं जा रही हूँ। मैंने कहा आप उनकी बहन अभी इस वक्त ज़िंदा है माशाल्लाह,
90 के पेटे में है। माशाल्लाह। तो उन्होंने कहा जी मैं तो पोते पड़पोते, उन्होंने कहा भैन तुहाडा मसला है तो मेरा तो वक्त है। और वाकई वो तो बच्चियों ने कहा, 4 बेटियों ने बेटी कि अम्मी आपकी दुआएं, तो बेटा मैं वहाँ भी दुआएं करूँगी, जन्नत के अंदर भी दुआएं करूँगी। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हमारी सास का जनाजा भी मस्जिद में ही उठा था, और इत्तफाक की बात है कि वो जनाजा 2 दफ़ा हुआ। 8 बजे का टाइम दिया था, उन्होंने 8:30 का दे दिया। एक हमारे बरादर बुजुर्ग कारी मोहम्मद उज़ैर साहब ने पढ़ाया, दूसरा मैंने, ताकि आप सनाउल्लाह खां साहब कहने लगे कि जी हम तो टाइम के मुताबिक है। तो ये तरबियत है, और आज भी हिंदुओं का जो ज़हन है वो हमारा इस्लामी ज़हन तो उसके मुताबिक नहीं है। तो हसन मदनी है मेरा दामाद, हाफ़िज़ फ़ारूक हैं, इस तरह अब्दुल क़य्यूम गज़नवी हैं, और ज़करिया हैं प्रोफेसर। बात घर तक चली गई, तो ये तरबियत का मामला, तरबियत का मामला। सॉरी मैं बात आपकी काट रहा हूँ, मैं ये फिक्रा मुकम्मल कर दूँ कि मुझे वो बेटा कहता है जी आप घर रहे हैं जी, ये आपका घर है, हालांकि हमने सबको ज़िंदगी में देखे तो सबके अपने आप, तो वो कहती हैं कि हमारी तरफ आएँ, दूसरी कहती है, तीसरी कहती है, बल्कि हमारी नवासी जिसने अपनी अम्मा बड़ी को नहीं देखा, अम्मी जी कहते थे सारे, तो अबू जी उधर इतने दिन रहे हैं, 2 दिन 3 दिन, हमारे घर 1 दिन रह के चले जाते। ये भी तरबियत है, तरबियत है सारी। ठीक है सर, मैं समझ गया सारी बात। अब बस मामला ये है कि जैसे सर बता रहे हैं कि तरबियत जो हम देंगे बच्चों को, बच्चे हमें दे देंगे। फिर हम ये गिला नहीं कर सकते कि आज के बुज़ुर्ग के साथ क्या हो रहा है। वो बुज़ुर्ग अपनी उम्र में, अपनी तरबियत में लेके क्या आया था जो आज बच्चे उनके साथ कर रहे हैं। बड़ी सोचने की बात है। अगर हम दीन से दूरी इख्तियार करेंगे और बच्चों को दुनिया दे देंगे और दीन नहीं देंगे, तो फिर कोई भी उम्र हो फिर प्रॉब्लम्स होंगे। सर आपका मैसेज पहुंच गया, आपके आने का बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। हमारे साथ मौजूद रहे प्रोफेसर मुजम्मिल एहसन शेख साहब आलमदीन, सर आपके आने का शुक्रिया, हमें सिखाने का शुक्रिया। बड़ी मोहब्बत। अल्लाह पाक हमारे नौजवानों को दीन सीखने, हमारे उलमा बुज़ुर्गों वालिदैन को दीन पर लगाने की तौफीक दे, आमीन, ताकि उनके अंदर नशो नुमा हो और फिर उनके दिल के अंदर अल्लाह की जो सबसे पहला हक़ है तौहीद का, बंदगी का, क्योंकि अक्सरियत बेनमाज है जब अल्लाह के नहीं। और इसी तरह जनाब मोहम्मद रसूल सल्लम का जो हक़ है कि वो आपकी इताअत और ख़िदमत, और ये कुरान मजीद का इस लिहाज से कि अल्लाह को इबादत से, जनाब मोहम्मद रसूल सल्लम को इताअत से और मखलूक को खिदमत से राज़ी किया जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हम सब से राज़ी हो। आमीन आमीन। सर आपके आने का थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही जी प्रोग्राम ख़त्म हो गया, लेकिन सोच छोड़े जा रहा हूँ कि आज जो हम कर रहे हैं वो कल हमें मिल भी सकता है। आज अगर जवानी, कल बुढ़ापा भी आना है, तो ये दिन देखने से पहले तैयारी भी हमें कर लेनी चाहिए। इसके साथ ही नवीद निज़ामी और पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों का बहुत ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सर जज़ाकल्लाह।